Assalamu alaikum. Welcome back to another video. Guys, if you do like my voice or my effort which I giving to make the videos, please do share my channel and like my videos. Do some comments for my appreciation. Thank you. So let's start. शाम अभी पूरी तरह नहीं ढली थी जब फ्रेड लॉर के सामने लिफ्ट के दरवाजे खुले। माहिर फरीद बाहर निकलता दिखाई दिया। कोट बाजू पर था, टाई ढीली और चेहरे पर संजीदगी थी। दरवाजे पर वो रुका, एक नजर सूट में मलबूस खड़े गार्ड्स को देखा। गार्ड ने इस बात में सर हिलाया। फैजी खानम ग्रोसरी करने गई हैं और हलाल अंदर है, बैरबल अभी नहीं आया, उसने मशीनी अंदाज में दोहराया। वो खामोशी से अपना कोट पंच करने लगा। दरवाजा खुला तो वो अंदर दाखिल हुआ और झुक के जूते उतारने लगा। राहदारी गर्म थी लेकिन अपार्टमेंट अंदर से गर्म नहीं था। जूते उतार के वो चौंक कर सीधा हुआ। कहीं से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। हलाल, वो पुकारते हुए नंगे पैरों आगे बढ़ने लगा। जमीन भी सर्द थी। राहदारी में रुक के उसने थर्मोस्टेट कंट्रोलर को देखा। वो दुरुस्त काम कर रहा था। फिर ठंड क्यों थी? हलाल, माहिर आगे आया। लाउंज वीरान था। कुछ था इस अपार्टमेंट की सर्द फिजा में। उसका माथा ठनका। हलाल, जोर से आवाज दी। खामोशी। खिड़की के साथ हलाल का स्टैंड फ्रेम और इस पर नस्ब टेप्स्ट्री वैसी ही रखी थी। अलबत्ता पर्दा फड़फड़ा रहा था। क्या वो ठंड में बाहर बैठी थी? वो तेजी से खिड़की तक आया, पर्दा हटाया। खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। कांच के टुकड़े बालकनी में बिखरे हुए थे। रेलिंग के साथ सुनहरी बालों वाली लूना बैठी थी। अपने पंजों पर आगे होके वो नीचे झांक रही थी। किसी ने उसके दिल पर पैर रख दिया था। लूना, हलाल कहाँ है? वो तेजी से बाहर आया, झुक के लूना को छुआ। वो एकदम मुड़ी इसकी आंखों में देखा, फिर जोर जोर से भूंकने लगी। लूना, हलाल कहाँ है? उसने खुद को चिल्लाते हुए सुना। लूना की आंखें वो नहीं पड़ रहा था। वो कभी माहिर को देखती, कभी नीचे। वो खिड़कियों के एक तरफ से गुजरता रेलिंग तक आया, फिर नीचे जहाँ का वहाँ कुछ गैर मामूली ना था। लूना जार जार से भौंक रही थी। जब वो वापस अंदर आया, हलाल के कमरे का दरवाजा खोला। कमरा, बाथरूम सब खाली था। उसकी सफेद स्टिक भी वहीं रखी थी। माहिर फरीद के पैरों तले जमीन घूमने लगी। अगर बदर महफूज नहीं है तो हलाल भी महफूज नहीं है। अगले चंद मिनट में बहुत कुछ हुआ। उसने धार से खुद को बैरूनी दरवाजा खोलते देखा। फिर वो गार्ड पे चिल्ला रहा था। ड्राइवर भी भागा आया था। वो सब घर के कमरे ऊपर नीचे चेक कर रहे थे। खिड़की टूटी और तुम्हें आवाज भी ना आई? वो सफेद पट्टे चेहरे के साथ चीख रहा था। फैजी हनम वापस आ चुकी थी। ग्रोसरी के बैग्स वहीं दाखिली दरवाजे पर ही गिरे पड़े थे। बिल्डिंग सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी पहुंच चुके थे। कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, तमाम मनाजर किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह चल रहे थे। वो लाउंज के वस्त में खड़ा सुन हुए दिमाग के साथ उन्हें देख रहा था। कोई ऊपर जा रहा था, कोई बालकनी से नीचे झांक रहा था। सिक्योरिटी ऑफिसर टैबलेट पर कैमरास की फुटेज चेक कर रहा था और वो नंगे पैर इसी तरह खड़ा था। 4 साल उसने हलाल पे पहरे रखे, यहाँ तक कि अब उसको यकीन हो चला था कि वह महफूज है। अब कोई उसे माहिर फरीद से जुदा नहीं कर सकता था। और अब यूं अचानक नहीं। उसने सर दोनों हाथों में थाम लिया। वो अपनी माँ के घर में था। वो इसे जबरदस्ती पकड़े राहदारी में आगे लेके जा रहे थे। जहनी अमराज के अस्पताल में एक दीवार पर मून फेजेस के स्टिकर्स लगे थे। हलाल से बदर और बदर से हलाल। और वो कोने में खड़ी उसको देख रही थी। आखिरी दफा जब उसने अपनी आंखों से माहिर को देखा था। वो कपकपाते हाथों से मोबाइल पर नंबर मिला रहा था। पुलिस। वो कश्माला का ड्राइवर था। वो इसको एक बच्ची की तस्वीर दिखा के पूछ रहा था। वो नफी में सर हिला रही थी। वो उसको नहीं जानती थी। वो मोबाइल कान से लगाए बिखरी सांसों के दरमियान मुद्दा बयान कर रहा था। वो पीटर मसीह नामी आमिल के सामने मेज के किनारे पर बैठा था। उसे गिरेबान से पकड़े वो इससे हलाल के बारे में पूछ रहा था। चंद मजीद सिक्योरिटी एहलकार भी अपार्टमेंट के लाउंज में आन खड़े हुए थे। वो दरहम से नंगे पैर खड़े उस मर्द को देख रहे थे जिसको इस मौसम में भी ठंडे पसीने आ रहे थे। और वो फोन कान से लगाए बेरब्त सा कुछ बोले जा रहा था। वो इस्लामाबाद में एक मुर्दा खाने में खड़े था। सामने एक जली हुई लाश थी। और इस लाश को हलाल की लाश कह रहे थे। और इसके साथ एक बैग मिला था, एक स्ट्रॉबेरी वाली सुर्ख कैंडल। वो कैंडल के ठंडे जार को उंगलियों में घुमा के देख रहा था। उसका धागा स्याह था। वो मुस्कुराया। लूना बालकनी में खड़ी मुसलसल भौंक रही थी। 3 अफराद रेलिंग से नीचे झांक के उस सिमत का तयन करना चाह रहे थे जहां वो देख रही थी। वो बेजान कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहा था। सर घूम रहा था। नहीं, फिर से नहीं, अब नहीं।
اگر بدن محفوظ نہیں ہے تو حلال بھی محفوظ نہیں ہے۔ کسی نے لونا کو کالر سے پکڑ کے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، اسے نیچے لے جانا تھا لیکن وہ نہیں ہٹی۔ اسے وہیں بالکنی میں بیٹھنا تھا۔ کیا وہ خوف زدہ تھی یا وہ کچھ ایسا دیکھ رہی تھی جسے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے؟ وہ وینکوور کے اسپتال کے کمرے میں زمین پر بیٹھا تھا، وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ وہ اندھی لڑکی اس کے بالوں کو دھیرے دھیرے تھپک رہی تھی۔ اس دن وہ اس کی بڑی بہن تھی۔ ماہر جی نے عبور کر کے اوپر آیا۔ بلائی منزل پر تمام کمروں کے دروازے کھلے تھے، وہ سب لوگ چیک کر چکے تھے، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے ٹائی گردن سے نوچ کے اتارنی چاہی لیکن وہ اسے ذرا سا ڈھیلا ہی کر سکا۔ ہاتھوں میں جیسے جان نہیں تھی، رنگت سفید ہو رہی تھی۔ اگر بدن محفوظ نہیں ہے تو حلال بھی محفوظ نہیں ہے۔ دفتن وہ ٹھہر گیا۔ اسٹور روم کو جاتا دروازہ کھلا تھا۔ ہم دیکھ چکے ہیں وہ اندر نہیں ہے۔ ڈرائیور نے گزرتے ہوئے وہاں کی بتی بند کی۔ اندر اندھیرا ہو گیا۔ باہر سے آتی روشنی ایک خاص زاویے سے فرش پر پڑنے لگی۔ وہاں ایک کارٹن پر نیلا کمبل گول مول کر کے رکھا تھا۔ وہ تیزی سے اندر آیا۔ اس نے بتیاں نہیں جلائیں۔ باہر سے آتی روشنی کافی تھی، وہ اس میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہاں مختلف باکسز اور زائد فرنیچر رکھا تھا اور ایک الماری۔ وہ کمبل اس الماری میں ہوتا تھا۔ اسے یاد تھا یہ کسی نے باہر نکالا تھا کیونکہ ماہر فرید نے زور سے الماری کھولی۔ وہ اندر بیٹھی تھی، دیوار سے کمر لگائے، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، لمبے سفید فراک اور گھنگریالے بالوں والی لڑکی۔ حلال؟ اسے زور سے چلانا چاہا لیکن آنسو آنکھوں سے چھلک پڑے۔ حلال؟ شمس نے دھیرے سے ملائم چہرہ اٹھایا، بھوری آنکھیں دور اندھیرے میں کہیں جمی تھی۔ کیوں حلال؟ کیوں؟ اسے رندی آواز سے خود کو چلاتے سنا۔ الماری کا دروازہ واپس بند ہونے لگا۔ اس نے اپنے پیر سے اس کو روک دیا۔ آپ بھول گئے تھے کہ کسی کو کھونا کیسا ہوتا ہے۔ وہ نڈھال سے وہیں بیٹھتا چلا گیا، کمر الماری سے لگا لی سرخ آنکھیں اب شکووں سے گیلی تھی۔ تم نے یہ سب اس کے لیے کیا؟ وہ افسوس اور بے یقینی سے سر دائیں بائیں ہلا رہا تھا۔ دل کی دھڑکن ابھی تک ناہموار تھی۔ اس کا نام بدر ہے اور وہ میرا دوست تھا، وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ آپ نے مالا سے وعدہ کیا تھا، آپ کو اپنے وعدے نہیں توڑنے چاہیے۔ اور لونا، وہ تمہارے لیے مجھے بھی دھوکہ دے گی؟ اس نے آنکھیں رگڑی، اپنے چہرے پر غصہ ڈرایا تھا۔ نیم اندھیرے میں بیٹھی حلال نے کندھے اچکائے اور مسکرا دی۔ لونا وہ کرتی ہے جو میں کہتی ہوں، کیا آپ وہ کر سکتے ہیں جو میں کہتی ہوں؟ آئی ایم ناٹ اے گائیڈ ڈاگ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ سہارا لے کر کھڑی ہوئی، اوپر سے کوئی چیز پھسل کے نیچے گری۔ ماہر نے اسے ہوا میں دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس کی گرد حلال کے فراک کے کندھوں پر گری تھی۔ دوبارہ میرے ساتھ یہ مت کرنا، کبھی بھی نہیں۔ نرمی سے کندھے کے گرد جھاڑنا۔ وہ بولا تو آواز میں سختی تھی، خوف بھی تھا۔ سانس ابھی تک ٹھیک سے بحال نہیں ہوئی تھی۔ نیچے فیضی خانم پکار رہی تھی، پولیس آ چکی تھی، اب ان کو بھی بھیجنا ہوگا۔ اس نے کوفتے سر جھٹکا۔ وہ جانتا تھا یہی ہوگا، اس کی زندگی میں دوبارہ آئے گا، اس کی زندگی ایسے ہی پچیدہ ہو جائے گی۔ یہ سب اس کا کیا دھرا تھا۔ صبح کی روشنی سارے شہر میں سنہری فشاں کی طرح بکھری تھی، لیکن جب یہی روشنی بلت میں بکھرتی تو کوس و قزح کے ذروں میں تبدیل ہو جاتی۔ بلت ایک رنگ برنگا سا علاقہ تھا، معاہدے کندھے ملائے کھڑی تھی اور سب کے اپنے اپنے رنگ تھے، سرخ، نیلا، گلابی، نارنجی، سبز۔ گول پتھروں سے بنی گلیوں کے دونوں جانب بنی کوس و قزح کے رنگوں کو خود پر لپیٹی عمارتیں، وہ گھر بھی تھے، اپارٹمنٹس اور سیاحوں کے لیے ہوٹل بھی۔ اکثر عمارتوں کے دامن میں کیفے بنے تھے جن کے فرنٹ کھلے تھے، سامنے کو چھجے لٹکائے، باہر کرسیاں میزیں بچھائے، بھاپ اڑاتی چائے کی خوشبو میں بسے۔ اور ان میں ایک فیروزی عمارت بھی تھی جس کی دیوار اور چھت اپنے ہمسایوں سے ملتی تھی۔ وہ 4 منزلہ تھی اور ہر منزلہ کی سوراخدار کھڑکی کے باہر کی طرف خوشنما پھولوں کے گملے دکھائی دیتے تھے۔ چوتھی منزل کی کھڑکی میں مالا کھڑی تھی، دونوں پٹ کھولے، صبح کی ٹھنڈی ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی۔ یہاں سے اسے نچلی گلی اور رنگ برنگی عمارتیں دکھائی دیتی تھی، گلیوں میں ٹہلتے لوگ، ہلکا پھلکا ٹریفک، آوارہ بلیاں اور کتے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ 1 2 3 ایک نیا دن اس کے سامنے تھا۔ بدر کے جانے بعد ہر نیا دن شروع کرنا مشکل ہوتا تھا، ہر نئی تکلیف تر آتی تھی، ایک مشکل اور سہی، ایک تکلیف اور سہی۔ وہ اس نئے دن میں، اس نئے شہر میں تنہا تھی، اسے بدر کو تنہا ہی ڈھونڈنا تھا۔ وہ وعدہ خلاف شخص اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اس کی کھڑکی بند کی، چٹخنی چڑھائی، پردے کھلے رہنے دیے، کندھے کی طرف وہ اپنے سرسبز گملے سیٹ کر چکی تھی، ان کو روشنی درکار تھی۔ پھر پلٹ کے کمرے کو دیکھا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، دیواروں پر چند آرائشی پینٹنگز آویزاں تھی، ایک کوئن سائز پلنگ، لکڑی کا فرش، ایک کرسی، میز، دیوار پر نیلی ترکش آنکھ کا وال ہینگنگ۔
باہر ایک چھوٹا سا لیونگ روم تھا جس میں ایک اوپن کچن بنا تھا. یہ اگلے چند ہفتے کے لیے اس نے کرائے پہ لیا تھا کہ وہ ہوٹل میں رہنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی. اسٹوڈیو اپارٹمنٹ سے اسلام آباد میں ماموں کا گھر یاد آیا جہاں وہ چند برس بطور پیمنٹ گیسٹ رہی تھی, جہاں وہ ماں کو چھوڑ کے گئی تھی. کیا یہی اس کی سزا تھی؟ اس نے ماں کو چھوڑا تو بدر. اف مالا, ایسے مت سوچو. اس نے نفی میں سر ہلایا اور سنگھار میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. آئینے میں اس کے سامنے ایک صاف رنگت اور شفاف جلد کی لڑکی کھڑی تھی. اس کا چہرہ پرسکون تھا. سیاہ ہائی ریز پینٹس پر سفید بلاؤز, گردن میں بنا سفید سیاہ سلک سکارف اور بازوؤں پر تہہ کر کے ڈالا سفید کوٹ کہ باہر اب ٹھنڈ زیادہ ہونے لگی تھی. اس نے بالوں میں انگلیاں پھیر کے نادیدہ گرہیں سلجھائیں, پھر انگلیاں تھم گئیں. آئینے میں ایک منظر ابھرنے لگا کسی سفید دھوئیں کی طرح, یہاں تک کہ وہ سارے پر چھا گیا اور وہ سفید مرغولوں میں گم سی ہو گئی. 2.5 ماہ پہلے, بدر کی گمشدگی کے 2 ہفتے بعد. وہ ایک سرمئی دیواروں والا کمرہ تھا. کتاب میں بوت بنے تھے. ہر بوت کے ساتھ وسط میں ایک شیشے کی دیوار تھی اور دونوں جانب ٹیلی فون ریسیور اپنے کریڈلز پر رکھے تھے. ہر بوت کے ایک طرف ایک انسان بیٹھا تھا, کوئی روتے ہوئے, کوئی اسپاٹ چہرے سے. دوسری جانب بیٹھے نارنجی لباس والے قیدی سے ملاقات کرتے ہوئے ریسیور کان سے لگائے کچھ کہہ رہا تھا. مالا ایک بوت پر بیٹھی یک ٹک شیشے کی دیوار کے پار خالی کرسی کو دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھیں سرخ گلابی تھی, آنسو پلکوں پر ٹھہرے تھے اور چہرے پر دائیں بائیں بہت سے دانے ابھر رہے تھے. دونوں ہاتھ گود میں تھے. بار بار برقی دروازوں کے پینلز پر کار سوائپ ہونے کی آواز سنائی دیتی تھی. دروازے کھلتے کبھی اس طرف کبھی اس طرف. یہ قید خانے اور باہر کی آزاد دنیا کے درمیان کا ایک نیا برزخ تھا جہاں ملاقات کروائی جاتی تھی. سامنے والی کرسی پر سانولا ہاتھ رکھا گیا. اسے ذرا پیچھے کیا, پھر وہ بیٹھا. اسپاٹ چہرہ, نارنجی جمپ سوٹ, بڑی ہوئی داڑھی, چھوٹے بال, آنکھ کے نیچے نیل کا نشان. بازوں پر چند ٹیٹو بنے تھے جو پہلے وہاں نہ تھے. آستینیں اونچی تھیں جن سے وہ دکھائی دیتے تھے. بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے زیاد سلطان نے ریسیور اٹھایا. پھر ریسیور میں بولا, آواز سنائی نہ دی, ہونٹ ہلتے دکھائی دیے. مالا آگے بڑھی, شیشے کے پار اس کو زخمی نگاہوں سے دیکھا. تم نے کیا ہے یہ سب؟ آنسو گلے میں پھنسنے لگے. زیاد نے ریسیور کی طرف اشارہ کیا. وہ پیچھے ہوئی, ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا. کیسے خیال آیا میرا اتنے عرصے بعد؟ آواز میں طنز تھا لیکن شیشے کے پار دکھائی دیتا چہرہ اسپاٹ تھا. یہ تم نے کیا ہے؟ اب کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے ابرو اکٹھے کیا. بدر. الفاظ آنسو اور غصے میں ٹوٹ گئے. ساتھ والے بوتھ پہ ایک لڑکی آن بیٹھی تھی. ریسیور کان سے لگائے وہ فرانسی زبان میں تیز تیز کچھ کہہ رہی تھی. آواز میں خوشی کی دمک تھی. یاد کے تاثرات ہلکے سے بدلے. ایک سایہ سا چہرے سے گزرا, کندھے ڈھیلے ہوئے. ہاں, میرے وکیل نے بتایا تھا. اس نے سر جھٹکا. دنیا میں کیوں لائی تھی اس کو جب اس کا خیال نہیں رکھ سکتی تھی؟ زیاد, مجھے بتاؤ یہ تم نے کیا ہے؟ زیاد سلطان کے ماتھے پر بل پڑ گئے. دنیا کا ہر جرم میرے اوپر مت ڈالا کرو کشمالا. وہ میرا بیٹا نہیں تھا, نہ میں اسے دنیا میں لانا چاہتا تھا, لیکن اگر اس کو مارنا ہوتا تو تمہارے ساتھ مرنے دیتا. مرا نہیں ہے وہ. اس نے زور سے شیشے پہ ہاتھ مارا. سرخ آنکھوں سے آنسو زیادہ اب شعلے نکل رہے تھے. کسی نے گارڈ نے پیچھے سے کہا. مالا نے ہاتھ نیچے کر لیا. زیاد چونکا, ابرو اکٹھے ہوئے. میرے وکیل نے کہا تھا کہ تمہیں لاش بھی. وہ ٹھہرا, آواز دھیمی ہوئی. یعنی اس کی جھوٹ ہے وہ اس کی لاش نہیں تھی. میں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہوں. اس کی آواز بلند ہونے لگی. ساتھ والی کرسی پر بیٹھی لڑکی بانس اور خوشی سے کہہ رہی تھی. ایک ہاتھ وہ گلاس اسکرین پر جمائے ہوئے تھی. اس کے مقابل بیٹھے مرد نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ رکھا تھا. درمیان میں شیشے کی دیواریں حائل تھی. زیاد چند لمحے پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھے گیا. کیا مطلب؟ یہ تم نے کیا ہے نا, تمہارا کوئی نیا گیم, مجھے ہرٹ کرنے کے لیے, مجھے سزا دینے کے لیے. اگر ایسا ہے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی. زیاد, تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ وہ قدرے بیزار ہوا لیکن غیر آرامدہ سے تاثر آواز سے گیا نہیں. وہ میرا بیٹا نہیں تھا, نہ مجھے اس سے کوئی سروکار ہے. میں تمہاری دنیا سے بہت دور آ چکا ہوں. میں اس کی زندگی میں تھا, نہ ہونا چاہتا ہوں. اسے تم سے لینا ہوتا تو قانونی طریقے ہیں اس کے. دن کی روشنی میں لیتا, یوں نہیں. وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی. لب بھینچے گہرے سانس لیتی. کیا یہ سچ تھا, کیا جھوٹ؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکے. وہ مر چکا ہے اور تم یقین نہیں کرنا چاہ رہی. نہ کرو, لیکن میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. پھر وہ رکا. تمہیں یقین نہیں ہے؟ وہ نہیں مرا اور کسی نے اسے اغوا کیا ہے. کہتے ہوئے اس کے چہرے پر پہلی دفعہ ایک سایہ ابھرا تھا, ایک بے چینی. مجھے یقین ہے وہ تم ہو یا کوئی اور, میں اسے ڈھونڈ لوں گی. زیاد,
وہ سایہ آ کے گزر گیا. زیاد سلطان نے سر جھٹک دیا. ڈھونڈو یا جو بھی کرو, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. وہ تمہارا بچہ تھا, تم نے اس کی حفاظت نہیں کی. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, نہ کبھی ہوگا. اور تمہاری ماں؟ وہ چونکا, پھر چہرہ سرخ ہوا. وہ مر چکی ہے, معاف کر دو اس کو. ریسیور پر جب یہ گرفت مضبوط ہوئی جیسے انگلیاں اندر دھنس جائیں گی. اور اس کی جگہ وہ خالی ہے یا کوئی اسے لے چکا ہے؟ زیاد کے تنے کندھے ایک دم ڈھیلے پڑے, لمحے بھر کے لیے جیسے اس کا سانس رک گیا. پھر اس نے سر جھٹکا. ناممکن, وہ سلسلہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا. میں نے انگلی نارنجی جمپ سوٹ کے گریباں پہ رکھی. میں نے بچوں کو اغوا کرنے کا سارا کھیل ختم کر دیا ہے, اور وہ بچہ جس کو میں نے نہ دیکھا ہے نہ چھوا ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اسے زور سے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا. مالا نے ایک شے اوپر اٹھائی. زیاد ٹھہر گیا. ایک ننھا کارڈ ہتھیلی میں رکھے شیشے کی دیوار سے لگایا, ایسے کہ کارڈ کی ایک سے بنی تصویر اب زیاد کے سامنے تھی. 3 سال کا بچہ جو گود میں خرگوش اٹھائے ہوئے کیمرے میں دیکھ کے مسکرا رہا تھا. سانولی رنگت اور سبز آنکھوں والا بچہ. اب دیکھ لیا. زیاد سلطان جہاں تھا وہیں تھم گیا. کرسی سے اٹھتے اٹھتے جس میں جیسے بے جان ہو گیا. گردن میں گلٹی سے ابھر کے معلوم ہوئی. یہ بچہ کھو گیا ہے زیاد, اور اگر اس میں تمہارا ہاتھ ہے تو میں اس کا انتقام تم سے لوں گی. وہ یک ٹک تصویر کو دیکھ رہا تھا. اسے وہم سا ہوا کہ زیاد کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہیں. اور اگر تم کچھ جانتے ہو اس شخص کے بارے میں جس نے تمہاری ماں کی گدی سنبھالی ہے تو بتا دو, ورنہ تمہارے بچے کا خون بھی تمہارے ہاتھوں پہ ہوگا. وہ لمحہ آ کے گزر گیا. وہ ریسیور کان سے لگائے اٹھ کھڑا ہوا. کہا نا, یہ نہ میرا بچہ ہے نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے. ٹھک سے ریسیور رکھا اور پلٹ گیا. وہ بے جان قدموں سے اپنی کرسی سے اٹھی. ساتھ بیٹھی لڑکی آنسو سے بھیگا چہرہ لیے ایک چھوٹی سی تصویر اس آدمی کو دکھا رہی تھی. سیاہ سفید تصویر, الٹرا ساؤنڈ. وہ منہ پہ ہاتھ رکھے گلابی چہرے کے ساتھ رو رہا تھا. اس نے ایک بے جان سی نگاہ ان پہ ڈالی. کارڈ پیچھے کھنکھارا. وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی. کیا وہ کچھ جانتا ہے؟ وہ کریکشنل فیسلٹی کے پارکنگ سے کار نکالتے ہوئے کار فون آن کیے ہوئے تھی. اسکرین پرسنل لائر لکھا آ رہا تھا اور ایک مرد کی آواز گونج رہی تھی. معلوم نہیں وہ اچھا اداکار ہے. بدر کے قتل, اغوا. جلدی سے تصحیح کی کہ وقت زیاد جیل میں تھا. وہ باہر کسی سے بھی یہ کروا سکتا ہے, اس کے پاس بہت سے سورسز ہیں. آپ کو یہ ممکنات دیکھنے ہوں گے کہ کریمنل جتنا ریسورسفل ہو جائے جیل سے بیٹھ کے ہر چیز مینیج نہیں کر سکتا. دوسرا, زیاد سلطان کی جیل سے جو خبریں ملتی ہیں ان کے بعد میرا نہیں خیال اس کو اس دنیا سے دلچسپی ہے. مثلاً وہ عجیب سا ہو گیا ہے. وہ کسی سے لڑتا نہیں ہے, کوئی اس کو مار دے تو بھی اپنا دفاع نہیں کرتا. وہ خود کو سزا دے رہا ہے. وہ صرف 2 کام کرتا ہے, خاموش رہتا ہے, اپنی کتاب لکھتا ہے. وہ واقعی ایک کتاب لکھ رہا ہے جس کو اپنے وکیل کے حوالے کرتا جا رہا ہے. وہ اپنے وکیل کے سوا کسی سے نہیں ملتا, اور میں نے سنا ہے کہ اس کو حکومت کی طرف سے ایک پیشکش کئی ماہ سے وصول ہو رہی تھی. کیسی پیشکش؟ آپ جانتی ہیں نارتھ امریکہ یا حکومتی استغاثہ کسی بھی مجرم کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے معلومات کے بدلے میں. زیاد کے پاس ایک اہم کریمنل کے بارے میں معلومات ہے. اگر اس انفارمیشن کو استغاثہ کو بتا دے اور انفارمیشن درست نکلے تو حکومت زیاد کے ساتھ ڈیل کر لے گی اور اس کی سزا کے آخری 2 سال معاف ہو جائیں گے. وہ کل ہی رہا ہو سکتا ہے. کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ اس کا سانس تک رک گیا. آج بھی وہ آدمی اس کے اعصاب پہ ایک عجیب سا خوف طاری کرتا تھا. شیشے کے بوتھ کے پیچھے بیٹھا آدمی نہیں آزاد ہوا زیاد سلطان. یہ آئے دن ہوتا ہے. کریمنلز پولیس کے انفارمنٹ بن جاتے ہیں اور ایسے اپنی سزا کم کروا لیتے ہیں. پھر زیاد ایسا کیوں نہیں کرا؟ کیونکہ وہ دنیا سے بیزار ہے اور خود کو سزا دے رہا ہے. شاید نادم بھی ہے. وہ کبھی نادم نہیں ہو سکتا, اسے جانتی تھی. بہرحال وہ بے وقوف نہیں ہے. بہت سے مجرم سزا کاٹنا پسند کرتے ہیں بجائے انفارمنٹ بننے کے, کیونکہ جن کی مخبری وہ کرتے ہیں باہر نکلتے ہوئے لوگ ان کو مار دیتے ہیں. اس لیے حکومت ان کے ساتھ ڈیل کر لیتی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادہ دن نہیں جئیں گے. وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتی رہی. ذہن الجھ سا گیا تھا. اگر زیاد سلطان نے بچے کو اغوا کرنا ہوتا بالفرض آپ کو تکلیف دینے کے لیے ہوتے, سب سے پہلے آزاد ہونے کا انتظار کرتا یا انفارمنٹ بن کے خود کو آزاد کرواتا. یہ سب کر کے اس کو کیا حل ہوتا؟ ابھی تو اس کی 2 سال کی میعاد رہتی ہے. آئینے میں پہلا دھواں چھٹنے لگا. مالا نے سر جھٹکا. ماضی غائب ہو گیا. وہ بلٹ کے اپارٹمنٹ میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی. تیزی سے بالوں میں انگلیاں چلاتی کوٹ پہنا, ایک نگاہ خود پہ ڈال کے دوبارہ نکل گئی. دروازہ لاک کیا. ایک ہمسایہ سیڑھیاں چڑھتا آ رہا تھا. اسے دیکھ کے وہ مسکرایا. وہ بھی مسکرا کے سر کو خم دیتی زینے اترنے لگی. اس عمارت میں لفٹ نہیں تھی. باہر ایک روشن صبح اس کے منتظر تھے.
सुरमई पत्थरों से बनी सड़क नीचे ढलान की तरफ जाती थी। चंद लोग फुटपाथ पर चल रहे थे। डॉग वॉकर्स कुत्तों को टहलाने निकले थे। वो जेबों में हाथ डाले सड़क किनारे चलने लगे। रंग बिरंगी इमारतों की बालकनियां पर खिड़कियां खुल रही थी। अंदर से आवाजें सुनाई देती थी। हर तीसरी छोटी इमारत के ग्राउंड फ्लोर के फ्रंट पर एक कैफे बना था। गली के मोड़ पर एक नारंगी इमारत थी। उसका एक हिस्सा गली के उस जानिब था और दूसरा हिस्सा एल शेप में मुड़ते मोड़ के दूसरी जानिब। फ्रंट पे नारंगी कैफे बना था। नारंगी मेज कुर्सियां, एक नारंगी स्कूटर, साथ ही नारंगी रोड ब्लॉक का साइन। उसके मालिक को नारंगी रंग बहुत पसंद था शायद। शीशे के दरवाजे अंदर की तरफ पूरे खुले थे। नारंगी चौखट जामनी बोगनवेलिया के फूलों से सजी थी। उसके सामने रुक गई। उसे माँ के घर के दरख्त याद आए, वो भी ऐसे ही थे। शॉप अंदर से गर्म थी। टर्किश कैब एक रोज सेंट और समत की खुशबू नाक से टकराई। अभी वो कितार में खड़ी अपने नाश्ते के ऑर्डर के इंतजार में थी जब मोबाइल थरथराया। माला ने उसे जेब से निकाल के सामने किया। रोशन स्क्रीन पर गैर शनासा टर्किश नंबर था। कश्माला हानम, एक तेज मगर नाखुश सी नस्वानी आवाज सुनाई दी। बोल रही हूँ। आप इस वक्त कहाँ हैं? चंद मिनट बाद वो एक बाहर नारंगी कुर्सी मेज पर बैठी थी। नाश्ते के नाम पे एक कॉफी लिए वो इसका आखिरी एक घूंट पी रही थी। सामने आईपैड खुला रखा था। बार बार वो घड़ी देखती और फिर निगाहें आईपैड की जानिब मरकूज कर देती। उस पर एक रिपोर्ट खुली थी। चल लम्हे के लिए बल्ब की रंग बिरंगी स्ट्रेट निगाहों के सामने से ओझल हो गई। नारंगी स्कूटर फिजा में घुल गया और उसकी जगह एक सुरमई सफेद कमरे ने ली। 1 माह पहले बदर की गुमशुदगी के 2 माह बाद माबीना मुबीना दरवाजा खोला और चंद लम्हे चौखट पर खड़ी रही। कोट पहने कोहनी पे ग्रोसरी के बैग्स लिए हुए यकटक उस कमरे को देखेगी। यह माला का लिविंग रूम था। उसमें हर शय बिखरी हुई थी। लॉन्ड्री तयशुदा नहीं थी। ड्रायर से निकाल के एक सोफे पर रखी थी। कारपेट पर बदर के खिलौनों का बास्केट उल्टा रखा था। उसकी कार्ड्स हर तरफ फैली थी। एक सोफे पे टेक आउट बॉक्स रखा था। दूसरे पर वो आलती पालती की बैठी थी। नाइट शर्ट और खुले पजामास पहने, बालों को कैचर में बांधे, चेहरे पर दाने लिए वो खटाखट लैपटॉप की कीज दबा रही थी। माहिर चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर गहरी सांस लेकर अंदर आई। जूते और कोट उतार के कैबिनेट में रखे, दरवाजा बंद किया। किचन तक आई, ग्रोसरी के बैग्स काउंटर पर रखे। माला ने आहट पे निगाह उठा के उसे देखा, फिर वापस स्क्रीन पे झुक गई। तुम काम शुरू करने लगी हो? माहिर ने सरसरी सा पूछते हुए झुक के कार्ड समेटने लगी। मैंने तमाम जॉब्स बैकअप फोटोग्राफर को दे दी हैं, मुझे सिर्फ बदर को ढूंढना है। माही के हाथ बदर की ट्रेन ट्रैक के ट्रकों को समेटते हुए थमे, फिर गहरी सांस ली, चेहरा उठा के मलामत से उसे देखा, कहा कुछ नहीं। मैंने CBSA कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी को 1 माह पहले ईमेल की थी। वो खुद से बताने लगी, आवाज में जोश था। बदर की गुमशुदगी से पहले जब मैं एक जॉब के लिए इस्तांबुल गई थी, वहां से वापसी पर बदर का पासपोर्ट खो गया था। तुमने बताया था। यकीनन किसी ने उसे मेरे घर से चुराया था, यकीनन। सो मैंने बॉर्डर सर्विसेज को ईमेल लिखी। प्राइवेट एक्ट के तहत मैं अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री मालूम कर सकती हूँ। मुझे एक फॉर्म BSF 745 देना था, वो मैंने फिल करके दे दिया है। माही अब कुशन दुरुस्त कर रही थी, फिर हाथ से सोफों की शिकने झाड़ के बराबर की। एक रिमोट गद्दी के अंदर फंसा हुआ था, इसे निकाल के मेज पे रखा। और आज मुझे 30 दिन बाद बलाखिर उनकी रिपोर्ट मिल गई है, बदर की ट्रैवल हिस्ट्री रिपोर्ट। अच्छा। माही जो लॉन्ड्री उठाने जा रही थी एकदम रुकी। लंबे सोफे के किनारे साइड टेबल पे 2 खाली कप मग रखे थे। एक में ताजा घूंट बचा था, दूसरे के किनारे पर कॉफी के चंद कतरे बासी होकर सूख चुके थे। माही ने इन दोनों को उठाया और सिंक में जाके रखा। बदर ने अपनी गुमशुदगी वाला दिन कनाडा से एग्जिट किया है, अपने ही पासपोर्ट पर। माला गर्दन उठाए उसे देख के कह रही थी। माही ने झुक कर डिश वॉशर खोला। वो बर्तनों से भरा हुआ था। शायद माला उसे चिल्लाना भूल गई थी। वो डिश वॉशर बंद करके सीधी उठ खड़ी हुई तो ठटकी। माला लैपटॉप रख के अब उसके सामने आ खड़ी हुई। नंगे पैरों की वजह से उसे चाप सुनाई नहीं दी। बदर ने कनाडा से एग्जिट किया है माही, वो खुशी और बेयकीनी से दोहरा रही थी। और 7 दिन बाद हमें उसकी बॉडी मिली थी माला। उसका DNA मैच नहीं करता था माही। रिजल्ट अनकंक्लूसिव था। उन्होंने कहा था दोबारा टेस्ट करना होगा, लेकिन तुमने मना कर दिया था। वो मेरा बच्चा नहीं था, मेरा बच्चा। हर बच्चा हलाल नहीं होता माला। वो जोर से मग रख के चिल्लाई। हर बच्चा खोने के बाद नहीं मिलता। 48 घंटे तक बच्चा ना मिले तो वो मर चुका होता है। वो जहां थी वही साकित रह गई। माही उसके एंड सामने आई, उसकी आंखों में देखा। बच्चे मर भी जाते हैं माला, मेरे 2 भी मरे थे, 2। उंगलियों की वी बना के दिखाई। हर बच्चा खोने के बाद नहीं मिलता। तुम्हें इस हकीकत को कबूल करना है।
اس کی آنکھیں ویسی ہی رہیں خشک، البتہ لب بھیج گئے۔ اس نے انگلی اٹھا کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، چلی جاؤ میرے گھر سے۔ وہ گھرائی، ماہی کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میں نے ان کے نام بھی رکھ لیے تھے، میں نے بھی الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین پہ ان کو دیکھا تھا، ان کی خبریں بھی ہیں، 3 سال ان کو نہیں پالا میں نے، لیکن ان کا غم بھی ویسا ہے، بچہ بڑا ہو یا چھوٹا، اس کو کھونے کا غم کبھی نہیں جاتا مالا۔ اس غم کو پروسیس کرو، اس دلیوین سے نکل آؤ کے گیٹ آؤٹ۔ وہ چلائی۔ ماہی خاموشی سے پلٹی اور کوٹ کیبنٹ کی طرف بڑھی، چپ چاپ اپنا کوٹ نکالا، جوتے پہنے اور باہر نکل گئی۔ مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے، یہ سب بھی لے جاؤ۔ اس نے گروسری کے بیگز کھولے اور سامنے ہاتھ لگا، پہلا ٹن اٹھا کے زور سے دروازے پہ دے مارا۔ تب تک ماہی دروازہ بند کر چکی تھی۔ لکڑی کے دروازے میں دراڑ ڈالتا زمین پر آ گرا۔ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ اس نے ہاتھ مار کے بیگز نیچے لٹکا دیے، سب کچھ نیچے بکھر گیا۔ بچے مر جاتے ہیں مالا۔ نہیں، میرا بچہ نہیں مرا۔ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے، وہ نفی میں سر ہلاتے لیونگ روم میں آئی، پردے کے پیچھے سے قدر کی ٹوکری جھانک رہی تھی۔ اس نے ٹوکری اٹھائی اور زور سے الٹی۔ وہ واپس آئے گا اور وہ یہیں بیٹھ کے ان سے کھیلے گا۔ وہ چند لمحے اس سب کو دیکھے گئی، بکھرے کھلونے، بہت سی ننھی ننھی کارڈز اور آٹسٹس نہیں ہیں، بس اسپیچ ڈیلے ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے زور سے لکڑی کے شیلف کو دکھا دیا، آئیکیا کا ہلکا سا ڈیکور شیلف اوندھا نیچے گر گیا۔ اس پر رکھی کتابیں، گملے، ڈیکور پیسز سب کارپٹ پر آن گرے۔ ایک شیل لڑکتی ہوئی کچن کے فرش تک چلی گئی جہاں کارپٹ نہیں تھا، وہ اس پر سلائیڈ ہوتی بیسمنٹ کو کھلتے دروازے پر جا لڑکی۔ چھناکے کی آواز آئی اور سیڑھیوں پر وہ ٹوٹ گئی۔ وہ وہی کارپٹ پر بیٹھ گئی، بکھری چیزوں اور ٹوٹی ہوئی امیدوں کے درمیان۔ دھیرے دھیرے وہ تمام چیزیں نارنجی میز میں تبدیل ہوتی گئی۔ دھیرے دھیرے روشن استنبول کی صبح، کافی کا خالی کپ اور سامنے سڑک پر رکتی چمکدار سیاہ کار۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، وہ تنہا نہیں تھی۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کے شبنم باہر نکلی، وہ اس کو پہچانتی تھی، ماہر کی سیکرٹری، چھوٹے قد، اونچے جوڑے اور اینک والی۔ اس نے بلاک ہیلز پہن رکھی تھی اور چہرے پر ایک ایسا تاثر بھی پہن رکھا تھا جس میں پسندیدگی نہیں تھی۔ ٹھک ٹھک پتریلی سڑک پر چلتی وہ اس کے قریب آئی۔ کشمالہ خانم، جیسے کہ میں نے فون پہ بتایا، ماہر بھائی نے ہمیں آپ کو لینے بھیجا ہے۔ مالا کی مسکراہٹ گہری ہوئی، کپ اٹھایا اور آخری چند قطرے اندر انڈیلے، پھر وہ اٹھی، آئی پیڈ اور سن گلاسز بیگ میں رکھے۔ میں خود بھی آ سکتی تھی، ماہر بے کو انگلی سے کار کی طرف اشارہ کیا، اس زحمت کی ضرورت نہیں تھی۔ شبنم ماتھے پہ بل لیے اسے کار کی طرف بڑھتے دیکھی گئی۔ ڈرائیور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، شبنم کے برعکس اس نے خوش اخلاقی سے سر جھکا کے سلام کیا۔ وہ مسکرا کے جواب دیتی کار میں بیٹھی۔ کار اندر سے معطر تھی، مدھم سا کار فریشنر جس میں اس نے آنکھیں بند کر کے محسوس کرنا چاہا، سندل کی خوشبو تھی۔ راستہ خاموشی سے کٹا، شبنم سر جھکائے ٹھک ٹھک آئی پیڈ پر کام کرتی رہی۔ ماہر کا آفس زیادہ دور نہ تھا، قریباً 15 منٹ میں وہاں پہنچ گئی۔ شبنم کے ساتھ وہ لفٹ میں اوپر آئی، لفٹ کے دروازے کھلے اور مرکزی ہال دکھائی دیا تو شبنم نے اسے اسپاٹ انداز میں ایک طرف رکھے صوفوں کی جانب اشارہ کیا۔ ماہر بھی ابھی مصروف ہے، آپ انتظار کریں، وہ اپنے آفس میں ہیں یا اوپر اسٹڈی میں؟ اس کا اشارہ نیلے پردوں والے اسٹڈی نما کانفرنس روم کی جانب تھا۔ آفس میں وہ لفٹ سے باہر نکل چکی تھی اور شبنم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، مالا اور ماہر کے آفس کا جاتے راستے کے درمیان حائل۔ کتنی دیر لگے گی ان کو؟ وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ شبنم پہلی دفعہ مسکرائی۔ قریباً 1 گھنٹہ، اور میرا نہیں خیال کہ آپ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ کشمالہ مسکرا دی، پھر دھیرے سے اس کا کندھا تھپکا۔ ماہر بے سے کہو، ایک کی جگہ 2 گھنٹے لے لیں، مجھے ایک اہم ٹیم میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ پھر ابرو سے سینئر کی طرف اشارہ کیا۔ یقیناً اسٹڈی خالی ہوگی، میں وہی کام کروں گی، تمام۔ پلکیں جھپکا کے کہا۔ پھر سے شبنم کا کندھا تھپکا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ شبنم بے بسی بھرے غصے سے اسے جاتے دیکھی گئی۔ وہ ماہر کے آفس میں آئی تو وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا، نگاہیں اسکرین پر تھی لیکن توجہ کہیں اور تھی۔ اسے دیکھ کے وہ چونکا، پھر گہری سانس لی۔ وہ آ گئی، لہجہ اسپاٹ تھا۔ شبنم نے اسوات میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، اسے کچھ دیر انتظار کرواؤ، اور تم؟ 1 گھنٹہ انتظار کا کہا تھا، اس نے کہا۔ ماہر بھائی سے کہو 2 گھنٹے لے لیں، اس کی ٹیم میٹنگ ہے، اب وہ اوپر کانفرنس روم میں چلی گئی ہے۔ شبنم ناگواری سے کہہ رہی تھی، وہاں سٹاف میٹنگ ہونی ہے کچھ دیر میں۔ ماہر نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ کہیں اور کر لو میٹنگ، اتنا کیا ضروری ہونی ہے تمہاری میٹنگ؟ پھر کرسی کی طرف اشارہ کیا، تم بیٹھو اور وہ لکھو جو میں لکھوا رہا ہوں۔ شبنم تابعداری سے آئی پیڈ سامنے رکھے بیٹھ گئی، ایک نظر غور سے ماہر کو دیکھا، سفید شرٹ کے آستین موڑے۔ وہ بظاہر ہمیشہ کی طرح تیار تھا لیکن چہرے کی تر و تازگی غائب تھی، وہ کچھ الجھا الجھا لگ رہا تھا، ناخوش سا۔
آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی مدد نہیں کریں گے، پھر رک کے اضافہ کیا جیسا کہ مجھے بیربل نے بتایا تھا، پھر اب کیوں؟ اس کا سورس آف انفارمیشن بیربل تھا، کیونکہ اس اہم دن جب مالا آئی تھی شبنم شہر میں نہیں تھی۔ اس بات کا قلق اس کو ابھی تک تھا۔ لکھو، وہ سوچتے ہوئے بول رہا تھا جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ قریباً 8 گھنٹے بعد شبنم زینے عبور کرتی اوپر آئی اور نیلی مخملی پردہ ہٹایا۔ وہ واقعی سامنے آئی پیڈ رکھے، کانوں میں ایئر فونز لگائے کچھ کہہ رہی تھی۔ اسکرین پر زوم میٹنگ کے چوکھٹے بنے تھے جن میں مختلف چہرے تھے۔ شبنم نے گلاس ڈور کھٹکھٹایا، مالا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور اس میں مسکراہٹ کے ساتھ 4 انگلیاں دکھائیں۔ 4 منٹ یا 40؟ شبنم فیصلہ نہیں کر سکی، واپس پلٹ گئی۔ قریباً 10 منٹ بعد وہ پھر سے کانفرنس روم کے پردے تک آئی۔ اس کا آئی پیڈ بجھا ہوا تھا اور وہ بک ریک کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایک شیلف پہ چند ملائم پتھر رکھے تھے اور ایک کو ہاتھ میں گھما کے بغور دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پہ سر اٹھایا، پھر تعجب سے پتھر اونچا کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماہر بے کی چیزیں ہیں، وہ ان کو تراشتے ہیں۔ شبنم تیزی سے آ گئی، پتھر اس کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھا۔ کشمالا کندھے اچکا کے رہ گئی۔ شیلف پر رکھے پتھر یوں ہی پڑے رہ گئے اور ہر ایک کے اوپر چند حروف کنندہ تھے۔ ماہر کے آفس کا دروازہ شبنم نے کھولا اور ایک طرف ہوئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ایک خوشبو ناک سے ٹکرائی، گلاب اور عود۔ وہ اپنے کرسی پر بیٹھا تھا، چہرہ اسمارٹ تھا، بے تاثر سا، ٹیک لگائے، ہاتھ باہم پھنسائے، سفید شرٹ اور جل سے پیچھے کو جمے بال۔ اسے دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا، سر کو ہلکا سا خم دیا۔ بیٹھو کشمالا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھی، دوسری کرسی پر بیگ رکھنے لگی، لیکن شبنم نے وہ ڈھٹائی سے کھینچ لی اور اس پر براجمان ہوئی۔ مالا کا بیگ رکھتا ہاتھ رک گیا، پھر اس نے بیگ قدموں کے ساتھ رکھ دیا۔ بتائیے، آپ نے مجھے کیوں بلوایا؟ سامنے کرسی پر بیٹھی لڑکی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ کندھوں تک آتے بال کانوں کے پیچھے عرصے تھے، فاختہ والا نیکلس سفید بلاؤز پر واضح دکھائی دیتا تھا۔ کیونکہ تم 4 دن پہلے میرے پاس آئی تھی، میں نے تمہاری بات پہ غور کیا ہے۔ اچھا؟ مالا نے مسکرا کے ابرو اٹھایا۔ وہ بھی اس کے بعد اس کے پاس آیا تھا، لیکن اس ملاقات کو شاید وہ یادداشت سے مٹا چکا تھا۔ یہ وہ تمام معلومات ہے جو میں تمہارے بیٹے کے کیس کے بارے میں ملی ہیں۔ اس نے میز پر رکھے چند پرنٹ شدہ کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ مالا اسی طرح بیٹھی رہی، ان کی طرف نہیں جھکی۔ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اسی بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن میرے 3 سوال ہیں اور ایک شرط۔ پوچھئے۔ وہ تیار تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ تلخ ہو چکا تھا، لیکن اس کی تلخی کے لیے خود کو تیار کر کے آئی تھی۔ ان ریکارڈز کے مطابق، اس نے کاغذات کی طرف اشارہ کیا، تمہاری بیٹی کی جلی ہوئی لاش ملی تھی۔ پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ کیونکہ ڈی این اے کے مطابق وہ لاش میرے بچے کی نہیں تھی۔ ڈی این اے انکلوسیو تھا، تم نے دوبارہ نہیں کروایا؟ ضرورت نہیں تھی، وہ بدر کی لاش نہیں تھی، میں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی، پرسکون ٹھنڈی مسکراہٹ۔ تمام۔ اس نے سر کو خم دیا۔ چند لمحے کے لیے گلاب اور عود کی مہک میں ڈوبے آفس میں خاموشی چھائی رہی۔ دوسرا سوال، تمہارا بیٹا وینکوور میں کھویا تھا، تم نے اسے ڈھونڈنے استنبول کیوں آئی ہو میرے پاس؟ کیونکہ میں نے اس کی ٹریول ہسٹری نکلوائی تھی، اس نے اپنے پاسپورٹ پر اپنے گمشدگی والے دن استنبول کا سفر کیا تھا۔ یہ تمہارا شہر ہے، صرف تم میری مدد کر سکتی ہو، کیونکہ یہاں میں کسی اور کو نہیں جانتی جس کے اوپر میرا احسان ہو۔ ماہی کے ابرو اکٹھے ہوئے، چونک کر ان کاغذات کو دیکھا۔ اس بات کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اس نے مالا کی آخری بات نظر انداز کی تھی۔ کیونکہ پولیس اور باقی دنیا کو یہ لگتا ہے کہ وہ لاش اسی کی تھی، اس لیے انہوں نے اس کی ٹریول ہسٹری چیک نہیں کی۔ وہ اس کا پاسپورٹ استعمال بھی کر سکتا ہے، کوئی کسی دوسرے بچے کو اس پاسپورٹ پہ اسمگل بھی کر سکتا ہے۔ والا نے کھنکھار کے گلا صاف کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ یہی استنبول میں ہے، اور اس کا ہاتھ جس شخص نے تھام رکھا تھا اس نے نگینہ بیگم کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ کیا ہم تمہارے خوابوں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کشمالا؟ اس کی آنکھوں میں طنز ابھرا۔ مسکرا نہیں رہا تھا، گال میں کوئی گھڑا نہیں بن رہا تھا۔ مالا نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے۔ کوئی ہے جو نگینہ بیگم کی جگہ لے چکا ہے، اسی طرح بچے اغوا کر رہا ہے اور میرا بیٹا اسی کے پاس ہے۔ وہ ٹھہری، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر بدن محفوظ نہیں ہے تو حلال؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے برہمے سے بات کاٹی۔ چند ثانیے کے لیے تناؤ بھری خاموشی چھا گئی۔ میرا آخری سوال۔ اب کہ وہ ہاتھ باہر پھنسائے قدرے آگے کو ہوا، آنکھوں میں ایک تاثر سا ابھرا اور وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ وہ اس تاثر کو پہچانتی تھی، ایک پرانی رکاوٹ۔ تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ تمہارے بچے کو زیاد سلطان بھی اغوا کر سکتا ہے؟ زیاد نے یہ نہیں کیا، وہ جیل میں ہے۔ آف کورس، ماہر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ ایک رائٹر ہے، وہ جیل میں رہتے ہوئے یہ کیسے کرے گا؟ مگر 1 منٹ، جیسے یاد کرتے ہوئے چٹکی بجائی۔ تم نے ایک کرائے کے قاتل سے شادی کی تھی۔ اس کے چہرے پہ طنز تھا۔ شبنم زیر لب مسکرائی اور گردن موڑ کے کشمالا کو دیکھا۔
اسی سنجیدگی سے ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ شادی کرتے وقت انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگلا انسان کیسا نکلے گا۔ لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسے نظر نہیں آتے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کی اصلیت کیا ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ناکام شادیوں کے بارے میں ایک دو باتیں تو تمہیں بھی معلوم ہوں گی ماہر فرید۔ تمہارے ماں باپ کی شادی کا اختتام بھی طلاق میں ہوا تھا نا؟ شبنم کی مسکراہٹ غائب ہوئی، گڑبڑا کے ماہر کو دیکھا، اس کی رنگت بدلی تھی، طنز غائب ہوا، لب بھینچ گئے۔ ضبط سے چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اسی سکون سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یعنی زیار اس معاملے میں بے قصور ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، میں نہیں جانتی کہ وہ کیا جانتا ہے، لیکن یہ اس نے نہیں کیا، ایک نئے سرکار نے کیا ہے جس کو میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی رنگت سفید تھی، وہ زیاد نہیں تھا، وہ کوئی اور ہے، وہ اسی شہر میں ہے اور میرا بیٹا اسی کے پاس ہے۔ وہ قطعیت سے کہہ رہی تھی۔ شبنم نے کینہ توڑ نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کے خاموش رہی۔ تمام۔ ماہر فرید نے پیچھے کو ٹیک لگائی، چہرہ بے تاثر ہو چکا تھا، وہی چہرہ جو مالا نے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ میری ایک شرط ہے۔ سن رہی ہوں۔ میرے پاس 2 ماہ ہیں، اس کے بعد میں اس شہر کو چھوڑ کے لندن واپس جا رہا ہوں۔ ان 2 ماہ میں تمہاری مدد کروں گا، مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا، لیکن اگر تب تک میں اس بچے کو نہ ڈھونڈ سکا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور میرا تمہارا حساب برابر ہو جائے گا۔ لیکن وہ رکا، اب کہ وہ مسکرایا، گال کا گڑا واضح ہوا۔ تم ایک کانٹریکٹ سائن کرو گی۔ کشمالہ مبین پہلی دفعہ چونکی، بے اختیار شبنم کو دیکھا، اس نے آئی پیڈ کے اوپر چند پرنٹ شدہ کاغذ پکڑ رکھے تھے۔ کیسا کانٹریکٹ؟ تم نے 2 ماہ تک استنبول چھوڑ کے نہیں جاؤ گی۔ اس کی آنکھیں اچھمبے سے چھوٹی ہوئی۔ کیا مطلب؟ میرا کام ہے، مجھے ایونٹس کے لیے ٹریول کرنا ہوتا ہے۔ لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ وقت آ گیا ہے جب تم یہ فیصلے کرتی تھی کہ کون کس کی زندگی سے کب نکلے گا، اب میں طے کروں گا۔ شبنم نے بے اختیار نگاہیں جھکا دی اور کنٹریکٹ کے کنارے ناخن سے رگڑنے لگی، بات ذاتی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ اور ہاں، چونکہ میں ایک جھوٹا مینیپولیٹر ہوں، اس لیے اگلے 2 ماہ تک میں تمہیں ہر بات کا جواب سچ میں دینے کا پابند نہیں ہوں۔ میں وہی بتاؤں گا جو میرا دل چاہے گا، مجھ سے کسی سچائی اور ایمانداری کی توقع مت رکھنا۔ میں 2 ماہ یہاں نہیں رہ سکتی، میرا ویزا، تمہارا ریزیڈنٹ پرمٹ میری کمپنی اپلائی کرے گی، اسی لیے اس نے ابرو سے شبنم کو اشارہ کیا۔ شبنم نے مسکرا کے ہتھیلی اس کی طرف بڑھائی۔ پاسپورٹ؟ کشمالہ نے اس کی ہتھیلی کو دیکھا، پھر ماہر کو۔ تم لوگ میرا پاسپورٹ رکھنا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ کانٹریکٹ سائن کرتی ہو تو ہم رکھیں گے، ورنہ نہیں۔ تم اگلی فلائٹ سے واپس وینکوور جا سکتی ہو۔ وہ ٹیک لگائے، باہم ہاتھ پھنسائے، پرسکون دکھائی دیتا تھا۔ وہ چند لمحے کاٹتی اس کا کانٹریکٹ کے پہلے صفحے کو دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھی۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا شبنم کے ہاتھ سے کھینچنے والے انداز میں لیا، ہولڈر میں رکھا سرخ پین نکالا اور پین کی نوک دستخط والی جگہ تک لائی۔ پڑھ لو پہلے، وہ بے اختیار بولا۔ مالا نے اپنے نام کے نیچے پین رگڑا، وہ نہیں چلا۔ اس نے ایک شکایتی نگاہ ماہر پہ ڈالی۔ وہ آگے کو جھکا اور دوسرا پین نکالنے لگا، لیکن تب تک وہ اسی سرخ پین کو دوبارہ رگڑنے لگی۔ وہ چل گیا تھا۔ ماہر نے سبز پین اس کے سامنے رکھا، اس نے اسے دیکھا تک نہیں۔ سرخ دستخط کر کے کاغذ اس کی طرف دھکیلے۔ پاسپورٹ؟ شبنم نے پھر سے دہرایا۔ تمہارا خیال ہے میں پاسپورٹ بیگ میں رکھ کے گھوم رہی ہوں گی؟ وہ قدرے اکتائی تھی۔ شبنم نے بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ بات تو درست تھی کشمالہ خانم، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم بلکہ جس اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہو، اس بلڈنگ میں لاکرز مہیا نہیں کیے جاتے، اس لیے تمہارا پاسپورٹ تمہارے بیگ میں ہی ہے، پلیز۔ مصلحتی انداز میں اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، آنکھیں چھوٹی کی جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی، پھر جھک کے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور واپس سیدھی ہوئی تو ایک پاسپورٹ انگلیوں میں دبا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پاسپورٹ پٹکنے والے انداز میں شبنم کے ہاتھ پہ رکھا۔ کیونکہ وہ میں نہیں ہوں جو چھوڑ کے جاتی ہوں، یہ وطیرہ تمہارا ہے۔ مجھے 2 ماہ کیا 2 سال اس شہر میں رہنے پہ اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح شاید میں آؤٹ آف بزنس ہو جاؤں گی تو تم غلط ہو۔ سرما آ رہا ہے، یورپ اور امریکہ میں لوگ سرما میں نہ شادیاں کرتے ہیں نہ شوٹس۔ میں فارغ ہی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ اور یا میں جاؤں؟ شبنم وطیرے تک سن کے ہی جلدی جلدی کاغذ سمیٹ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ہاں، ایک بات، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے بولا تھا۔ مالا رک کے سننے لگی۔ دوبارہ کبھی میری ماں کا ذکر مت کرنا۔ ذکر تو ہوگا، جب تم ایک ناکام شادی مجھے یاد کرواؤ گے، تمہیں اپنے والدین کی ٹوٹی ہوئی شادی کا ذکر سننا پڑے گا۔ دوسروں کی غلط شادیوں پہ انگلی اٹھانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اپنے خاندان میں بھی ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ کندھے اچکائے بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے بے اختیار مٹھی بھینچ لی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی زندگی پیچیدہ کرنے جا رہا ہے، لیکن حلال۔ اف۔ وہ جھکا اور تیسرے نمبر کا دراز کھولا۔ دراز واپس کھلا اور شبنم تیزی سے اندر آئی۔ ماہر نے سیدھے ہوتے ہوئے نامحسوس انداز میں دراز واپس دھکیل دیا۔
ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بے چین سے سامنے آ کھڑی ہوئی، آئینے کے پیچھے آنکھیں ناخوشی سے چھوٹی کی۔ ہم نہیں، میں۔ وہ سکون سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور شرٹ کی مڑی آستینوں کی تہیں کھولنے لگا۔ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ کف کا بٹن بند کرتے ہوئے ایک سنجیدہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو دوبارہ تکلیف ملے۔ یہ میرا مسئلہ ہے شبنم۔ تمہیں اس آفس میں آئے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ آپ کے اوپر اس کی مدد کرنا فرض نہیں ہے، پھر کیوں؟ وہ اب کیوں الجھ گئی تھی؟ دوسرے کف کا بٹن بند کر کے وہ مڑا اور ہینگر سے کوٹ اٹھایا۔ شبنم بے چینی سے اسے کوٹ پہنتے دیکھی گئی۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا تھا۔ ہم نے اسے 2 ماہ کے لیے استنبول میں کیوں روکا ہے؟ وہ ماہر فرید کو جانتی تھی، وہ ایسا قدم کبھی بھی کشمالہ کو تنگ کرنے، اسے آؤٹ آف بزنس کرنے کے لیے نہیں اٹھائے گا۔ وہ خاموشی سے کوٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ کیا واقعی کوئی نیا سرکار ہو سکتا ہے؟ ماہر نے موبائل میز سے اٹھا کے جیب میں ڈالا، پھر فرصت سے شبنم کو دیکھا۔ کوئی نیا سرکار نہیں ہے، وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ پر یقین تھا۔ پھر؟ میں جانتا ہوں اس کا بچہ کہاں ہے۔ شبنم پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ بچہ اپنے باپ کے پاس ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا میز کے پیچھے سے نکلا۔ اس بچے کو زیاد سلطان نے خود اغوا کیا ہے۔ وہ اب تک زندہ ہے یا نہیں یہ صرف زیاد جانتا ہے۔ آپ کو کیسے؟ کیونکہ میں زیاد کو جانتا ہوں۔ اس نے یہ سب صرف کشمالہ کو واپس حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ بچہ ان دونوں کو جوڑتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے، وہ دونوں مل کے اپنا بچہ تلاش کریں اور پھر وہ اس کو ایک دفعہ پھر سے حاصل کر لیں۔ اور ہم؟ یہ کانٹریکٹ؟ وہ پھر سے الجھی۔ ضیاء سلطان نے کھیل شروع کیا، اسے دفعہ، اسے میں ختم کروں گا۔ اس کے پلان کے مطابق کشمالہ کو اس کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن وہ میرے پاس آئے گی اسے توقع نہیں تھی، کیونکہ اس نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا۔ تیسری انگلی میں سلور انگوٹھی دمک رہی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں اس کھیل سے نکل چکا تھا۔ شبنم بالکل ہکا بکا سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ زیاد کے لیے سب سے قیمتی انسان ہے، اور میں نے اس کا پاسپورٹ انگلیوں سے اٹھا کے شبنم کی ہتھیلی پہ رکھا، اس کی سب سے قیمتی شے کو قید کر لیا ہے۔ زیاد اس کے پیچھے آئے گا؟ وہ چونکی۔ اب تم سمجھ رہی ہو۔ وہ مسکرایا۔ میں ضیاء سلطان کے قید ختم ہونے کا منتظر تھا، وہ حلال کا مجرم ہے۔ اس کی طرف میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں، اس کو جیسے ہی معلوم ہوگا کہ وہ میرے پاس آئی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اس قید سے نکل آئے گا۔ کیا معلوم واقعی کوئی نیا سرکار نگینہ کی جگہ لے چکا ہو۔ شبنم ایڑیوں پر گھومی۔ ماہر نے پلٹ کے اسے دیکھا، ہاتھ ڈور ناپ پر تھا۔ وہ بچہ کسی خطرے میں نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی پناہ میں محفوظ ہے۔ کوئی نیا سرکار نہیں ہے شبنم، نہ کسی جادوگر میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ضیاء سلطان کے بیٹے کو اغوا کرے۔ کیا معلوم آپ غلط ہوں۔ ماہر فرید انسانوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا۔ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ شبنم نے انگلیوں پر وہ تمام اوقات یاد کرنے چاہے جب وہ غلط ثابت ہوا تھا، لیکن اسے جاتا دیکھ کے زور سے پکار اٹھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ایک پرانے دوست کا کھوج لگانے۔ شبنم کے اس کے جوتوں کی آواز دور جاتی سنائی دے رہی تھی، بلکہ وہ فیروزی عمارت دوسری عمارتوں سے کندھے ملائے کھڑی تھی۔ ناشتوں اور قہووں کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ البتہ بادلوں نے آج سورج کا راستہ روک رکھا تھا۔ ہر چند منٹ بعد بوندا باندی شروع ہو جاتی، جو بارش میں تبدیل نہ ہو سکتی تو وہ دم توڑ جاتی۔ ٹوں کی آواز پہ وہ چونکی۔ وہ اس وقت اپنے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کے لیونگ روم کی میز پر لیپ ٹاپ رکھے سامنے آلتی پالتی کیے بیٹھی تھی، بہت سی ای میلز کھلی رکھی تھی۔ ماہر فرید کو اس نے تندنے سے کہہ دیا تھا کہ یورپ اور امریکہ میں کوئی سرما میں شادی نہیں کرتا، لیکن اب اسے مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ میں ہونے والے ایونٹس اور شوٹ بیک اپ فوٹوگرافرز کے حوالے کرنے تھے، بہت سے پیسے واپس کرنے تھے۔ سارا کام الجھ گیا تھا۔ اسی وقت ٹوں سنائی دی، میز پر رکھے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، ابرو بکھتے استجابی انداز میں اٹھے۔ ماہر فرید۔ کل اس نے شبنم سے فون کروایا تھا اور آج خود واٹس ایپ کیا تھا۔ اس نے اتنا برش نمبر نہیں بدلا تھا اور نام ماہر نے، بس اس نے استنبول آنے کے بعد ماہر کو اپنا واٹس ایپ سے ان بلاک کر دیا تھا۔ انا پہ ایک قدم اور صحیح۔ میں 5 منٹ میں تمہاری اپارٹمنٹ بلڈنگ میں پہنچ رہا ہوں، ہمیں کہیں جانا ہے۔ ساتھ ہی اگلے میسج میں تصحیح موصول ہوئی، 4 منٹ میں۔ وہ لیپ ٹاپ فولڈ کر کے تیزی سے اٹھی۔ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے بھی بتا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ کل آفس میں ملاقات کے بعد جب تک اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اور اب اچانک جلدی میں لباس تبدیل کیا، چہرے پر چھینٹے مارے، میک اپ کا وقت نہیں تھا، ٹینٹ کافی تھا، بال برش کر کے اونچی پونی میں باندھے۔ پھر اپنا عکس دیکھا تو یوں ہی سبرینا کی اونچی پونی یاد آئی۔ نفی میں سر جھٹکا اور پونی کھول دی۔ انگلیوں سے بالوں کو سیدھا کیا، موبائل بجنے لگا، اسکرین دیکھے بنا تیزی سے بیگ اوور کوٹ اٹھائے نیچے کی طرف بھاگی۔ وہ آخری زینے پر تھی جب کھلے دروازے کے باہر وہ اسے دکھائی دیا۔ وہ رنگین عمارتوں کی قطار کے سامنے سڑک کنارے موجود تھا، کار کے ڈرائیونگ روڈ کے ساتھ کھڑا، پیروں کی کینچی بنائے
سر جھکائے موبائل پر بٹن پریس کر رہا تھا۔ لباس وہی کل کے جیسا تھا، گہرا سرمئی سوٹ، سفید شرٹ، ٹائی، ندارت، البتہ اس نے اوپر کوئی زائد کوٹ نہیں پہن رکھا تھا، شاید اسے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی۔ صبح بخیر۔ وہ زینے اترتی چوکٹ سے باہر نکلی، ماہر نے چونک کر چہرہ اٹھایا، وہ قدرے ناخوش نظر آتی تھی۔ کوٹ بازو پر ڈلے، سفید ہائی نیک پہنے، جس کے گرے باں پر سیاہ فاختہ جگمگا رہی تھی، ماتھے پر مبہم سا بل۔ آج تم نے ڈرائیور نہیں بھیجا؟ پلکیں جھپکا کے بظاہر سادگی سے پوچھا تھا۔ میرے ڈرائیور کے پاس کرنے کے لیے زیادہ اہم کام ہے، وہ شبی سے کہہ کے اس نے اپنا دروازہ کھولا تو مالا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کار کے اندر وہی بھینی بھینی سے خوشبو تھی، لیکن یہ کل والی خوشبو سے مختلف تھی، بلکہ نہیں، یہ کار بھی مختلف تھی۔ خیر اسے کیا، وہ بیگ اور کوٹ پچھلی سیٹ پر رکھے اب سیٹ بیلٹ پہن رہی تھی۔ جہاں تم استنبول آتے ہی جانا چاہیے تھا۔ اسے دیکھے بنا کار سٹارٹ کر رہا تھا، ایک سرد مجسمہ ہو جیسے، بیزار، ناخوش۔ ہاتھ بیک ویو مرر کی طرف بڑھا، لیکن جلدی سے اسے کھینچ لیا۔ ایک بھولی بھسی عادت یاد آئی تھی، جب وہ اس کا کار ڈرائیور تھا، وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ مرر اوپر کی طرف اٹھا دیتا تھا۔ مالا مزید کچھ پوچھے بنا آئینے کے باہر دیکھنے لگی۔ وہ سب اٹھتے ساتھ ہی کافی نہیں پیتے تھے، کچھ دیر انتظار کرتی تھی۔ بدر کے کھونے کے بعد ہر روز صبح خود کو بستر سے نکالنا بہت مشکل ہونے لگا تھا۔ آج بھی سستی سے بیٹھی ای میل چیک کرتی رہی تھی۔ کافی لینے نیچے آنے کی ہمت ابھی اس نے کرنی تھی۔ اپارٹمنٹ میں کافی مشین نہ تھی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی آن وارد ہوا تھا۔ کار مختلف سڑکوں سے گزر رہی تھی، دائیں بائیں بہت سے کیفے اور قہوہ خانے گزرے، بند شیشوں کے باعث کافی بینز کی خوشبو اندر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ سیاحوں اور مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑی پیالیوں سے اٹھتی بھاپ دیکھ سکتی تھی۔ کیفین کی کمی کے باعث سر میں درد اٹھنے لگا تھا۔ ڈرائیو کرتے ماہر نے کنیکشن سے دیکھا تھا، وہ گردن اس کی جانب سے موڑے 2 انگلیوں سے کن پٹیوں کو دبائے ہوئی تھی۔ کیا اس کے سر میں درد تھا؟ لیکن پوچھا نہیں۔ وہ اس کا مسئلہ نہیں تھی، وہ اس کو بہت سے سر درد دے چکی تھی۔ کار ایک عمارت کے سامنے رکی تو وہ چونکہ ترکش میں لکھے الفاظ عام فہم تھے، پولیس اسٹیشن۔ بے اختیار ماہر کو دیکھا، وہ سیٹ بیلٹ کھول رہا تھا، بس ایک نگاہ اس پر ڈالی جیسے کہہ رہا ہو ہاں تو، اور دروازہ کھول دیا۔ میں نے پولیس کو ای میل لکھی تھی، وہ کہنے لگی، لیکن وہ متوجہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ اور لاک کرتے ہوئے اس نے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ بوندا باندی اب رک چکی تھی۔ اسٹیشن کے سامنے کی زمین گیلی تھی، وہ کوٹ پہنتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ رک کے انتظار کرنے لگا، نگاہیں مالا کے جوتوں پہ ٹھہر گئی۔ وہاں پانی تھا، کیا وہ پھسل سکتی تھی؟ یہ جوتے مناسب نہ تھا، یا شاید اس نے جلدی میں پہنے تھے۔ اس کو گھر سے نکلنے سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ قریب آ گئی اور پانی پیچھے رہ گیا تو وہ چلنے لگا۔ دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اسٹیشن اندر سے گرم تھا، سفید دیواریں، لمبی راہداریاں، بہت سی آوازیں، یونیفارم میں پھرتے لوگ۔ چند راہداریوں سے گزر کے وہ ایک جگہ آن رکے۔ ماہر نے ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ تم بیٹھو، میں پہلے کومسار بیس سے الگ ملوں گا۔ کیوں؟ وہ بیٹھی نہیں، ابرو اکٹھے کر کے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، بس آگے بڑھ گیا۔ ایک پولیس افسر اسی کے دفاع رہا تھا۔ وہ رک کے غیر شناسا زبان میں اسے کچھ کہنے لگا۔ وہ سر ہلا کے اسے ایک طرف لے گیا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، مشکوک نگاہیں ہنوز اسی راہداری پہ جمی تھی جہاں سے وہ مڑا تھا۔ وہ اس کو کیوں ساتھ نہیں لے کر گیا؟ اسے کیا ایسی بات کرنی تھی پولیس کمشنر سے جو مالا کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی؟ او ماہر فرید، تم اور تمہاری آدھا سچ چھپانے کی عادت۔ اور تب اس کی نگاہ دوسرے کونے پر پڑی، بے اختیار لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کافی مشین۔ ماتحت نے دستک کے بعد دروازہ کھولا تو ایک روشن دفتر کا منظر کھلتا چلا گیا۔ مرکزی کرسی پر بیٹھا پولیس کمشنر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، سنجیدہ نگاہیں ماہر کے چہرے پر تھی۔ وہ دراز قد اور کسی باڈی بلڈر جیسے بازو والا شخص تھا جس کے چہرے پر سیاہ مونچھیں تھی۔ باش کومسار چنگیز، ماتحت نے اطلاع دی، پر بازو بڑھا کے اسے اندر جانے کو کہا۔ واحد ڈنڈا قدم رکھا تو ماتحت باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو راہداری سے آتا شور بھی تھم گیا۔ جی ماہر بے، بیٹھیے۔ اس نے جذبات سے عاری انداز میں سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود واپس بیٹھا۔ آپ نے اپوائنٹمنٹ لی تھی؟ آپ کو کوئی اہم کام تھا؟ ماہر ابھی تک کرسی کے پشت پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا، بیٹھا نہیں۔ چنگیز، وہ دھیرے سے بولا۔ میں سن رہا ہوں، اور ٹھہرا۔ چائے قہوہ؟ میں ایک پرانے دوست کے پاس آیا ہوں چنگیز۔ اس کی آواز دھیمی تھی، ناپ پہ دونوں قدم رکھ دیے۔ جواباً چنگیز کے تاثرات میں درار پیدا ہوئی، دونوں ابرو استجاب سے اٹھا دیے۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ چنگیز پلیز۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میرا ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو جانتا ہے ماہر بے۔ اس کی آنکھوں میں زخمی پن ابھرا۔ میرا وہ دوست جسے میں نے گرفتار کیا، وہ دوست جس نے مجھ سے اہم باتیں چھپا کے مجھے استعمال کیا اور پھر جج کو خرید کے مجھے رسوا کیا۔ مبینہ طور پہ وہ ہلکا سا مسکرایا اور کرسی کھینچی۔
چنگیز کی رنگت قدرے سرخ ہوئی، پھر لب بھیج کے بہت سا ضبط کیا۔ کیا چیز آپ کو مجھے ناچیز کے پاس کھینچ لائی؟ حیات، زندگی۔ مسکرا کے بیٹھا، کندھے اچکائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، چنگیز انہیں کینہ توڑ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اور میں دونوں جانتے ہیں کہ حکومتوں کے ریڈ ٹیپ عبور کرنے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ جہاں تک اس کیس کی بات ہے تو میں نے وہ کیا مبینہ طور پہ جو مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کرنا تھا۔ تم نے وہ کیا جو تمہیں اپنے کیریئر کے لیے بہتر لگا۔ میں صرف اپنی جاب کر رہا تھا، اور اپنے ہی دوست کو گرفتار کرنا بجائے اس پہ بھروسہ کرنے کے تمہاری جاب کے لیے اچھا تھا۔ یہ مت کہنا تمہیں اس شے کا خیال نہیں تھا۔ ماہر نے گدے بے پرواہی سے ناک سے مکھی اڑائی۔ چنگیز ضبط سے اسے دیکھ کے گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے وہ کیا جو میرے لیے ضروری تھا، تم نے وہ کیا جو تمہارے لیے ضروری تھا۔ زندگی ناانصاف ہے اور شفاق بھی۔ آج مجھے مدد کی ضرورت پڑی تو تمہارے پاس آیا ہوں۔ حالانکہ تمہارے پاس بہت پیسہ ہے، تم کسی کے پاس بھی جا سکتی ہو، لیکن کیا وہ تفتیشی افسر اتنا جرأت مند ہوگا کہ اپنے ہی دوست کو گرفتار کر سکے؟ چنگیز نے آنکھوں کی پتلیاں سکور کے سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ ویسا ہی تھا۔ سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی وہ اسے دیکھ لیتا تھا، کبھی کسی محفل میں اس کا ذکر سن لیتا تھا۔ چنگیز کو ان 4 برسوں میں ترقی نہیں ملی تھی، البتہ تبادلے بہت ہوئے تھے۔ لیکن 1 سال سے وہ استنبول واپس آ چکا تھا، البتہ اس نے نمبر چند ماہ پہلے بدلا تھا۔ بھائی نے اس سے کبھی دوبارہ رابطہ نہیں کیا، نیا نمبر نہیں تھا اس کے پاس، لیکن انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتا تھا۔ اب اچانک اس کے سامنے تھا، کیا یہ اس کا اصلی چہرہ تھا یا بزنس فیس؟ اور میں تمہاری مدد کیوں کروں گا؟ وہ اس کو پڑھنے میں ناکام ٹھہرا تھا۔ ماہر فرید ہلکا سا مسکرائے، کندھے اچکائے، کیونکہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک اہم ڈونر ہوں۔ چنگیز کے حلق تک میں کڑواہٹ گھل گئی، البتہ اس نے سر کو ہلکا خم دیا۔ کہیے ماہر بے، کیا مسئلہ ہے؟ ماہر فرید نے گہری سانس لی۔ میں کسی کو ساتھ لایا ہوں، اس کا بیٹا کھو گیا ہے یہیں استنبول میں، وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کون؟ ماہر نے بظاہر چہرہ پرسکون رکھتے ہوئے تھوک نکلا۔ کشمالہ مبین۔ چنگیز کے چہرے پہ چکنے کا تاثر ابھرا، لب او میں سکڑے ہوئے قدرے پیچھے ہوا، میں اس سے کونیاں اٹھا دی۔ تم میرے پاس اس لیے نہیں آئے کہ میں جرأت مند ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں زیادہ سوال نہیں پوچھوں گا۔ وہ پہلی دفعہ مسکرایا، الفاظ میں کاٹ تھی۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ تم بہت سے جوابات جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ ہم مل کے تلاش کر لیں گے۔ چنگیز بغور سے دیکھنے لگا، جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی صحیح کر رہا ہو۔ تم زارا سے شادی کر رہے تھے نا؟ کر رہا ہوں۔ پھر اس کی مدد کیوں؟ کیونکہ اب مجھے اس کے اپنے قریب ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ باش قومسار چنگیز نے بغور سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ کیا وہ واقعی اپنی ایک طرفہ محبت سے موو آن کر چکا تھا؟ وہ اس کا فیصلہ نہ کر چکا، صرف تب کر سکے گا جب اس لڑکی کو اس کے ساتھ بیٹھی دیکھے گا۔ کوئی مرد اپنی محبت یوں نہیں چھپا سکتا تھا۔ تمہارے خیال میں کس نے اٹھایا ہے اس کا بیٹا؟ ریسیور اٹھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ زیاد سلطان نے، یعنی بچے کے باپ نے۔ وہ چونکا۔ پھر تم پولیس کے پاس؟ میں نے کئی برس پہلے اس سے مدد کا وعدہ کیا تھا، اس کو اس کے شوہر کی حقیقت سمجھانے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ میں جانتا ہوں اس کیس کا انجام کیا نکلے گا۔ اتنا بچہ اپنے باپ کے پاس ہے، وہ اسی کے پاس سے برآمد ہوگا۔ میں یہ صرف کشمالہ کی تسلی اور اپنے وعدے کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ نام لیتے ہوئے ماہر فرید کے تاثرات نہیں بدلتے تھے۔ چنگیز کو اس کے تاثرات یاد تھے، ہسپتال کے کمرے میں لیٹے، ٹانگ کی تکلیف کے دوران بھی، بائبل کے قصوں کے دوران بھی۔ اس ایک نام پہ اس کی آنکھوں میں کچھ دکھائی دیتا تھا، اب وہ وہاں نہیں تھا۔ کیا وہ واقعی آگے بڑھ چکا تھا؟ اس نے ریسیور پہ چند الفاظ کہے تو دیر بعد دروازہ کھلا ہوئے دکھائی دی۔ زیاد سلطان کی بیوی، جس کی تصویر وہ کئی دفعہ مختلف مواقع پہ دیکھ چکا تھا، جس کے قصے وہ بائبل سے سن چکا تھا، وہ پہلے جیسی تھی۔ بال چھوٹے تھے، چہرے پر شفافیت، اور ہاتھوں میں ایک ڈسپوزیبل کپ جس سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ میں کشمالہ مبین ہوں۔ وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اور کپ سامنے رکھا۔ ماہر نے ایک نگاہ کپ پہ ڈالی اور پھر نگاہ ترچھی کر کے اس کا نیم رخ دیکھا۔ پن پٹی مسلسل سے ہلانے سے ابھی تک سرخ تھی۔ وہ سامنے دیکھنے لگا۔ جانتا ہوں۔ چنگیز نے ایک ذومانی نگاہ ماہر پر ڈالی اور پھر واپس اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر بچہ وینکوور میں کھویا ہے تو آپ اسے یہاں کیوں ڈھونڈ رہی ہیں؟ کیونکہ اس نے اپنے پاسپورٹ پہ استنبول کا سفر کیا ہے۔ میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ای میل لکھی تھی، انہوں نے وینکوور میں لاش ملنے کے واقعے کے باعث اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ بچہ یہاں کھویا ہے، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ ایک نظر ماہر کو دیکھا جو سامنے دیکھ رہا تھا، اور ماہر بے کی مدد لینی پڑی۔ کچھ نوگوار سا تھا اس کے لہجے میں۔ چنگیز نے غور سے ان دونوں کی آنکھوں کو دیکھا، پھر ماہر کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ اس عورت کی طرف سے پتھر کا بن چکا تھا، کوئلے جیسا پتھر جس میں کوئی چنگاری نہ تھی۔
اگلے چند منٹ وہ مالا سے سوالات پوچھتا رہا. وہ کافی کے گھونٹوں کے درمیان جواب دیتی رہی. آدھے ایک کپ پہ اس نے کافی چھوڑ دی، پھر اسے نہیں چھوا. ہمارے پاس اب تک جتنی معلومات اور ڈاکومنٹس ہیں وہ سب میں تمہیں بھیج رہا ہوں. ماہر موبائل اسکرین پر بٹن دباتا کہہ رہا تھا. چنگیز نے گہری سانس لی. میرا نمبر تبدیل. ساتھ رکھے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تو وہ چونکا. وہاں ماہر کا نام جگمگا رہا تھا. تمہارے پاس میرا نیا نمبر تھا؟ اس کی آنکھوں میں پہلی دفعہ کچھ ابھرا زخمی پن شکوا. مالا نے بغور اس کی آنکھوں کو دیکھا اور پھر ماہر کو موبائل جیب میں ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا. ہر چیز نمبرز کے گرد گھومتی ہے نا کومسار بے. وہ ہلکا سا مسکرایا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا. میں آپ سے خود رابطہ کر لوں گا. چنگیز کی آنکھوں کا تاثر غائب ہو گیا. اس کی جگہ رسمی سنجیدگی نے لے لی. جب وہ باہر نکل گئے تو اس کا ماتھے اندر آیا. آدھا خالی کپ اٹھایا جس کے دھانے پر لپسٹک کا نشان تھا اور ایک نظر چنگیز پہ ڈالی. یہ ماہر فرید تھا نا، وہی دوست جس کو آپ نے گرفتار کیا تھا؟ اس نے کمپیوٹر اسکرین آن کی اور وہاں دکھائی دیتے اپنے واٹس ایپ ویب پہ وہ فائل کھولنے لگا جو ماہر نے اسے بھیجی تھی. پھر وہ آپ کے پاس کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اسے لگتا ہے وہ اب بھی مجھے کنٹرول کر سکتا ہے. پھر آپ اس کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی ایک سرد کیس کے لیے، کیونکہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ڈونر ہے. لا تعلقی سے کہتے ہوئے وہ کی بورڈ پر چند کیز دبانے لگا. بھائی دھوپ کی چند کرنیں کسی نہ کسی طرح بادلوں کا ہلکا توڑ کے زمین تک آن پہنچی تھی. شام سے صبح میں چند سنہری دھاریں آسمان سے گرتی دکھائی دیتی تھی. ایک دھار ماہر کے سیاہ کار پہ بھی پڑی تھی. دروازہ کھول رہا تھا جب مالا قریب آتے ہوئے بول اٹھی. وہ تمہارے ساتھ اتنا تلخ کیوں تھا؟ ماہر نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا. ہاتھ ہینڈل پر رک گیا. کیونکہ اس نے زیاد کے بنائے کیس میں مجھے گرفتار کیا تھا. ناراض تو تمہیں ہونا چاہیے مگر وہ تھا. سبز آنکھیں مشکوک انداز میں چھوٹی کیے ہوئے تھی. ماہر نے ضبط سے گہرا سانس لیا. جب تک وہ جواب نہیں دے گا وہ کار میں نہیں بیٹھے گی. ناراض تو تمہیں ہونا چاہیے. میں نے کیس کے دوران اسے چند معلومات چھپائی تھی اور پھر عدالتی کارروائی میں بھی چند باتیں ہوئی تھی. اوہ! کشوالا مبین کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری، مسکراہٹ ابھری. یعنی دنیا میں دوسرے لوگ بھی ہیں جو تمہاری حقیقت چھپانے کو غلط خیال کرتے ہیں؟ اس نے پلکیں جھپکائیں. ہاں، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ پہ بھروسہ نہ کرنے کی غلطی کرتے ہیں. کسی کو کسی پہ بھروسہ کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ اندر بیٹھ چکی تھی جب وہ کہہ رہا تھا. ہم کافی کے لیے رک سکتے تھے اگر تم مجھے بتا دیں. مجھے بدر کے لیے تمہاری مدد کے سوا تم سے کچھ نہیں چاہیے. اسی سنجیدگی سے کہتا ہوئے سیٹ بیلٹ باندھنے لگی. ماہر نے سر جھٹکا اور بٹن دبایا. انجن میں حرارت پیدا ہوئی. میں تمہیں بلٹ ڈراپ کر کے آفس چلا جاؤں گا. چنگیز خود. کیا تم مجھے بیربل کی بیکری پہ ڈراپ کر سکتے ہو؟ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں. اوکے، میں ٹیکسی لے لیتی ہوں. مالا نے سیٹ بیلٹ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن اس نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی. ان کے درمیان سے راستہ کوئی بات نہیں ہوئی. بیکری یہاں سے 12 منٹ کی ڈرائیو پہ تھی مگر رش کی باعث زیادہ وقت لگے گا. کار پارکنگ لائن میں روکتے ہوئے ماہر نے انجن آف کیا. مجھے مالک سے ملنا تھا، وہ یہی ہے. جیسے اپنے عمل کی وضاحت دی. وہ اس کے لیے یہاں نہیں آیا تھا لیکن اسے کیا فرق پڑتا تھا. وہ اس کی مدد کر رہا تھا، یہی بہت تھا. نشان نتاشی میں بنے ہوئے گلابی پھولوں سے سجی بیکری پہلے سے قدر مختلف تھی. وہ شیشے کا دروازہ کھول کے داخل ہوئی تو خوشبودار گرم ہوا چہرے سے ٹکرائی. صوفے بدلے ہوئے تھے. براس کا نیا اور قیمتی فرنیچر، نیا ڈیکور، وہی رنگ، ایک زینہ جو اوپر کو جاتا تھا. مالا نے گردن اٹھا کے دیکھا. وہاں اوپر بھی ایک سٹنگ ایریا بنا تھا جو پہلے وہاں نہ تھا. وہاں سے مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھی. وہ جگہ یقیناً اب بنی تھی تو نئی تعمیر دلچسپ. مرحبا. اس وقت بیربل زینے اترتا دکھائی دیا. سفید جوگر، سویٹ پینٹس، اوپر ہوڈی پہنے، کوئی بہت تیز سا پرفیوم لگایا اور مسکراتا ہوا آ رہا تھا. ان دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھ کے اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی. میں سمجھا تم اکیلی ہوگی لیکن ماشاءاللہ ڈرائیور بھی ساتھ آیا ہے. ماہر پہ کوئی اثر نہ ہوا. ابرو اٹھا کے یک لفظی استفسار کیا. مالک؟ بیربل کا منہ قدرے بن گیا. تمہارا محبوب اوپر میٹنگ کر رہا ہے. 90 منٹ کے لیے بیکری بند کروا دی ہے. سارا بل اس کے کھاتے سے کٹے گا. مالا کو ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہا تھا. اچھا یہ وجہ تھی خالی بیکری کی؟ میں انتظار کر لوں گا. ماہر کہتے ہوئے ان صوفوں کی جانب بڑھ گیا. وہ نہیں بڑھی، وہی کاؤنٹر پہ کھڑی رہی. وہ کہہ رہا تھا اسے آفس جانا ہے لیکن وہ مالک کے لیے انتظار کرے گا. بہت دلچسپ. کیسے راضی کیا تم نے ماہر بے کو اپنا ڈرائیور بننے پہ؟ وہ دونوں کاؤنٹر پہ ساتھ ساتھ کھڑے تھے جب بیربل تجسس بھری مسکراہٹ سے پوچھنے لگا. آواز دھیمی تھی. بیکری میں میوزک بھی چلا تھا. مجھے تمہارے بھائی کو ڈرائیور بنانے کا شوق نہیں ہے بیربل. مالا نے گہری سانس لی. میں اس کے پاس اس لیے آئی ہوں کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. پلٹ کے ایک نظر دور بیٹھے موبائل پر سر جھکائے ٹانگ پر ٹانگ جمائے آدمی کو دیکھا. ان کی سمجھا تم اکیلی ہوگی لیکن ماشاءاللہ ڈرائیور بھی ساتھ آیا ہے.
ماہر پہ کوئی اثر نہ ہوا، ابرو اٹھا کے یک لفظی استفسار کیا۔ مالک؟ باربل کا منہ قدرے بن گیا۔ تمہارا محبوب اوپر میٹنگ کر رہا ہے، 90 منٹ کے لیے بیکری بند کروا دی ہے، سارا بل اس کے کھاتے سے کٹے گا۔ مالا کو ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہا تھا، اچھا یہ وجہ تھی خالی بیکری کی؟ میں انتظار کر لوں گا، ماہر کہتے ہوئے ان صوفوں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ نہیں بڑھی، وہی کاؤنٹر پہ کھڑی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا اسے آفس جانا ہے، لیکن وہ مالک کے لیے انتظار کرے گا۔ بہت دلچسپ۔ کیسے راضی کیا تم نے ماہر بے کو اپنا ڈرائیور بننے پہ؟ وہ دونوں کاؤنٹر پہ ساتھ ساتھ کھڑے تھے جب باربل تجسس بھری مسکراہٹ سے پوچھنے لگا۔ آواز دھیمی تھی، بیکری میں میوزک بھی چلا تھا۔ مجھے تمہارے بھائی کو ڈرائیور بنانے کا شوق نہیں ہے باربل۔ مالا نے گہری سانس لی۔ میں اس کے پاس اس لیے آئی ہوں کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ پلٹ کے ایک نظر دور بیٹھے موبائل پر سر جھکائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے آدمی کو دیکھا۔ ان کی باتیں نہیں سن سکتا تھا، اور چاہے میں اسے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کروں، صرف وہی میرے بیٹے کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ باربل نے کوہنی کاؤنٹر پر جمائی اور آگے کو جھک کے مسکرایا۔ تم اس کو ناپسند اس لیے کرتی ہو کیونکہ تم اسے جانتی نہیں؟ اچھا کون ہے وہ؟ روبوٹ۔ اور وہ دونوں بے اختیار ہنس دیے۔ سیڑھیوں سے اترتے افراد کے آگے چلتے مالک فرید نے ان کا کہکا سنا تھا، چونک کر اس طرف دیکھا۔ کاؤنٹر کے گرد باربل کے ساتھ وہ کھڑی تھی، سبز آنکھ اور کندھوں تک آتے بالوں والی لڑکی۔ اس سے پہلے اس کی نظر بھی ان پر پڑی، وہ شناسائی سے مسکرا دی۔ عبد المالک فرید ہلکا سا مسکرایا، تبھی ماہر موبائل جیب میں ڈالتا اٹھ کے اس طرف آیا۔ مالک؟ وہ سنجیدہ تھا، پرسکون سا۔ کشمالہ ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا جیسے اس کا تعارف کروا رہا ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، پھر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ایک گہری نظر ماہر پر ڈالی اور کاؤنٹر کی طرف آئے۔ ماہر بھی ساتھ ہی اس طرف آیا۔ مالا؟ اتنے عرصے بعد؟ وہ قدرے حیران تھے۔ وہ بہت زیادہ نہیں بدلے تھے، رنگت قدرے کملا گئی تھی اور وزن کم تھا، لیکن ذات کا وقار اور بالوں کا سلور پن ویسے ہی تھا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کے، وہ دل سے مسکرائی۔ تم یہاں کیسے؟ انہوں نے باربل کو سوالیہ اور ماہر کو مشکوک نگاہ سے دیکھا۔ پشمالا کا بیٹا کھو گیا ہے، وہ اسی سنجیدگی سے بولا۔ مالا کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ یہ ذکر ہر روز نئے سرے سے تکلیف دیتا تھا۔ اس کو ڈھونڈنے آئی ہے، ہم اس کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ اس نے حلال کے لیے ہماری مدد کی تھی۔ وہ نرم سنجیدگی سے بتا رہا تھا جیسے وہ ایک پرانی فیملی فرینڈ تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ چونک کر پوچھنے لگا، آواز میں ہمدردی تھی۔ وہ مختصراً وہی روداد سنانے لگی جو ابھی چنگیز کو سنائی تھی۔ مالک فرید خاموشی سے سنے گئے، ان کی نگاہ مالا کی حائنک پر جھولتی سیاہ فاختہ پہ چند ایک دفعہ پڑی۔ مجھے نکلنا ہے، پھر ملاقات ہوگی، ابھی تم یہی ہو نا؟ کسی بھی تاثر انداز میں پوچھا۔ انہوں نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ وہ آگے بڑھ گئے اور ماہر کو اشارہ کیا، میرے پیچھے آؤ۔ وہ تابع داری سے ان کے پیچھے چل بھی رہا۔ وہ بیکری کے شیشے کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ مالا پلٹ کے انہیں دیکھنے لگی۔ اب وہ دونوں باہر ٹھنڈ میں کھڑے کوئی بات کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ماہر کے چہرے پہ بیزار بھری اکتاہٹ تھی، البتہ محسوس ہوتا تھا کہ آواز دھیمی تھی۔ وہ نگاہوں میں تشویش لیے انہیں دیکھے ہوئے۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ باہر ٹھنڈی فضا میں کھڑے مالک فرید نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ماہر نے گہری سانس لی، بیزار سی سانس۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے وہی پوچھو جس کی وضاحت دے دے کر میں تنگ آ چکا ہوں، حلال کو، باربل، چنگیز، یاسمین، غرض ہر شخص کو میرے اور اس کے درمیان کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک ماں ہے، اپنا بچہ ڈھونڈنے رہی ہے، اور میں اس معاملے سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ میں وہ انسان نہیں ہوں جو کسی کے پیچھے بھاگتا ہے یا کسی کا روک لے کر کئی برس گزار دیتا ہے۔ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جسے ماہر نے چھوڑ دیا اسے بس چھوڑ دیا۔ میں نے اتنے برس اس کی خبر تک نہیں رکھی، وہ کیا کرتی ہے، کیسے اور کہاں رہتی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ 5 دن پہلے وہ خود اچانک سے میرے آفس آئے اور اس نے مدد مانگی۔ حلال کی خاطر میں نے اس کی بات مان لی۔ اور اس کے آنے سے تمہاری زندگی پیچیدہ نہیں ہوگی؟ وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں ایسا مرد نہیں ہوں مالک، کچھ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں یا ہم ان کو آؤٹ گرو کر دیتے ہیں۔ اس کی محبت مر گئی تھی اور اس کا غم بھی۔ وہ میرے لیے صرف بدر کی ماں ہے، وہ بدر جس کی حلال کو بہت پرواہ ہے۔ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم کچھ غلط سمجھو۔ سکون سے کہتے ہوئے وہ انگلی میں پہنی سلور انگوٹھی کو مرو رہا تھا۔ مالک فرید نے اطمینان سے گہری سانس لی، ہلکا سا اس کے کندھے کو تھپکا اور آگے بڑھ گئے۔ شام کو آفس آؤں گا، تم ابھی جاؤ۔ وہ کچھ کہنے لگا، پھر رک گیا۔ پلٹ کے دیکھا باربل کافی بنا رہا تھا۔ یقیناً پولیس اسٹیشن کے ڈرپ کافی اس کو پسند نہیں آئی تھی۔ وہ البتہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر یہیں سے پلٹ جانا چاہتا تھا، لیکن مالا نے ابرو سے اشارہ کیا، اندر آؤ۔ اس کی پیشانی پر لکیریں ابھری، لیکن پھر وہ گلاس ڈور کھول کے اندر آیا۔ باربل کس طرف پش تھی، وہ اب اسے آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی، کہیں چل کے بات کرتے ہیں۔
ماہر نے قدرے چھمبے سے اسے دیکھا. ایسی کیا بات؟ پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. وہ بیربل کو میں ابھی آتی ہوں کہہ کے اس کے پیچھے ہو رہی. زینب بور کر کے ایک طرف سیٹنگ روم بنا تھا جہاں سے ایک ویٹریس مالک کے مہمانوں کے خالی برتن چن رہی تھی. دوسری جانب راہداری تھی، وہ ایک دروازے پہ ختم ہوتی تھی. ماہر نے دروازہ کھولا. اندر ایک شوخ رنگوں سے سجا آفس تھا. یقیناً بیربل کا تھا. یہ بھی نیا بنا تھا. تم مالک سے کیا کہہ رہے تھے؟ بھائی نے دروازہ بند کیا تھا. اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی، بازو سینے پہ لپیٹے، وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھ رہی تھی. یہی کہ تمہارے بیٹے کو زیاد نے اغوا کیا ہے، لیکن تم یقین نہیں کرنا چاہتی. اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے. ممکن نہیں تھا کہ مارا تک ان کی آوازیں پہنچی ہوں. اس کیس کا یہی انجام نکلے گا کیونکہ میں لوگوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا. ایک افسوس بھری نظر اس پہ ڈالی. البتہ کشمالہ مبین کو انسانوں کی پہچان نہیں ہے. وہ اسی طرح سینے میں بازو لپیٹے تیکھی نظروں سے چلم اسے دیکھی گئی. انسانوں کی پہچان ہو یا نہ ہو، مجھے ایک چیز کی پہچان ضرور ہے. اس کی آواز دھیمی تھی. وہ چونکا. زرد رنگت اور بیماری کی خوشبو. وہ جہاں تھا وہی رہ گیا، ساخت جیسے اگلا سانس نہیں لے سکے گا. وہ اب ہوش اسے دیکھ رہی تھی. مالک فرید بیمار ہے نا؟ ماہر بہت دھیرے سے شکست خوردہ سا کاؤچ کے کنارے پر بیٹھا اور ہاتھوں میں سر گرا دیا. چند لمحے خاموشی سے کٹ گئے. میں ماں کے ساتھ ایک عرصہ رہی ہوں. بیماری ایک اپنی وہ ہوتی ہے، وہ میرے جیسوں کو دور سے آ جاتی ہے. انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی. اس نے سر جھکائے، کن پٹیاں دونوں ہاتھوں سے سہلائیں. برین ٹیومر. یہ چہرہ اٹھا کے دیکھا تھا. وہ چیز نہیں تھا جسے وہ 5 دن سے دیکھ رہی تھی. ایک تکان شدہ شخص کا چہرہ تھا. ایک سرجری ہو چکی ہے چند سال پہلے. اس نے مجھے یا کسی کو نہیں بتایا. وہ تندرست ہو رہا تھا. پھر چند ماہ پہلے یہ ٹیومر دوبارہ سگنا شروع ہو گیا. اب سرجری ناممکن ہے. کتنا وقت؟ الفاظ حلق میں ٹوٹ گئے. ماہر نے کلائی پر بھری اسمارٹ واچ پر تاریخ دیکھی. 4 ماہ یا شاید اس سے بھی کم. لمحے خاموشی سے گزرتے رہے، بنا چاپ کے، بنا سانس لیے. اور علاج؟ میں اس کے ساتھ جاتا ہوں. زارا اور بیربل کو نہیں معلوم. وہ الگ گھر میں رہتا ہے، ملازم ہے اس کے پاس. اس کا ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے. جن دونوں یہ کیف والا معاملہ شروع ہوا تھا، وہ تلخی سے ہلکا سا ہنسا. وہ خاموش کھڑی رہی. اس نے مجھے کہا کہ اس کا اکاؤنٹنٹ ہے، حالانکہ اس کا ڈاکٹر تھا. اس کو کہتا رہا کہ وہ مجھے حقیقت بتا دے. اس نے نہیں بتائی. وہ اسی لیے چاہتا تھا کہ میں لندن واپس آ جاؤں تاکہ فرید ہولڈنگ سنبھالوں. اگر اسے کچھ ہو جاتا تو ساری کمپنی ہمارے سروں پہ گر جاتی. کمپنی میں بہت سے مسئلے ہیں. وہ میرے باپ کی امانت تھی اس کے پاس. اسی لیے تم واپس آ رہے ہو؟ ماہر نے جھکے سر کے ساتھ اس بات پر سر بلایا. مجھے چند ماہ پہلے علم ہوا. وہ بہت انا اور وقار والا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو علم ہو اور لوگ اسے مختلف طریقے سے ٹریٹ کریں. اسے اپنی کمزوری دکھانا پسند نہیں. پھر وہ گھڑی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا. ایک گہری سانس لی. یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہے. اس کو راز رکھنا. بیربل کو نہیں معلوم. ہلکی سے تنبیہ کر کے وہ پلٹنے لگا. جب یہ راز رکھنے والی بات نہیں ہے. ماہر چونک کر پلٹا. وہ اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی. اسے لگا اس نے غلط سنا ہے. میں نے ایک بات تم سے شیئر کی ہے تو تم اس کو شیئر نہیں کی. میں نے خود بھانپ لی تھی کہ مالک ٹرمینل پیشنٹ ہے. وہ ایک ابرو اٹھا کے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی. تم اتنی بڑی بات بیربل سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ اور اس لمحے فرید کو اس پہ ڈھیروں غصہ آیا تھا. یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. چند لمحے پہلے کی شکستگی چہرے سے غائب ہو گئی. غصے اور درشتی سے وہ بولا تھا، یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، اس میں مداخلت مت کرو. بیربل کو بھی یہ جاننے کا حق ہے جتنا تمہیں. تم کب تک دوسروں کی زندگی کا سچ ان سے چھپاتے رہو گے؟ بیربل کو گریف کو پروسیس کرنا نہیں آتا. تم اس کو نہیں جانتی. ماہر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. خدا کے لیے دوسرے انسانوں کو اتنی عزت دینا سیکھو ماہر. ان کے حصے کا سچ ان کو بتا دیا کرو. بیربل کا حق ہے جاننا. کیا میرا حق ہے جاننا؟ بیربل نے اسی لمحے دروازہ کھولا تھا. ہاتھ میں کافی کی ٹرے تھی. اس نے دستک نہیں دی تھی، یا شاید وہ ان کی گفتگو کے درمیان مخل ہونا چاہتا تھا. لیکن مارا کے الفاظ نے اسے مبہوت کر دیا. چونک کر ماہر کو دیکھا. کیا ہوا؟ بہت شکریہ تمہارا. دانت پیس کے وہ بولا. بتاؤ اس کو. وہ ملامتی انداز میں کہہ کے آگے بڑھی اور ٹرے لے لی. پھر دروازے کی طرف جانے لگی جب بیربل نے بازو لمبا کر کے اسے روکا. 1 منٹ، تم یہی رہو. تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ وہ کچھ الجھا ہوا اور کچھ خفا لگ رہا تھا. وہ گڑبڑا کر وہیں رک گئی. یہ اس نے نہیں سوچا تھا. کیا جاننا چاہیے مجھے؟ کیا چھپا رہے ہو تم مجھ سے؟ وہ سنگین لہجے میں کہتا ماہر کے سامنے آن رکا. ماہر نے بے بسی سے گہری سانس لی. پھر کن پٹی سہلائی. سر میں درد اٹھنے لگا جس کی وجہ کیفین کا نہ ملنا تھا. بی بتاؤ مجھے. اس کی آواز بلند ہوئی. چہرہ گلابی ہو رہا تھا. ماہر خاموش سے لب کاٹتا رہا. مارا نے اسے ایسے لب کاٹتے نہیں دیکھا تھا.
بیٹھ کے میری بات سنو بھی. کوئی نئی شرط چھوڑی ہے نا میرے باپ نے وصیت میں؟ یہ سب مجھ سے واپس چھین لیا جائے گا ہے نا؟ اس کی آواز بے بسی بھری تیش سے بلند ہوئی. نہیں، یہ سب تمہارا ہے. ماہر نے کرا کے ماتھا چھوا، پھر گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا. پھر اکھیوں سے اسے وہ دکھائی دے رہی تھی، ٹرے پکڑے ساکت کھڑی، قدرے کنفیوزڈ. مالک بیمار ہے. بربل کی آنکھوں میں اٹھتا تیش تھم گیا. اس کی نچگا نہ سمجھی نے لے لی، یعنی ابرو اٹھایا. مالک کو برین ٹیومر ہے، 4 ماہ ہے اس کے پاس، شاید 5. چند لمحوں کے لیے بیربل بس اس کو دیکھے گیا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور مالا ان دونوں کو. ٹرے کے کناروں پر جمے ہاتھ سختی سے ٹرے میں گویا دھسے جا رہے تھے. کیا مطلب وہ بیمار ہے؟ بیربل نے پھر سے ابرو اٹھائے، چہرہ گلابی ہو رہا تھا. بی نہیں، تم کہہ کیا رہے ہو؟ اس کی آواز پھر سے بلند ہونے لگی. مالک مر رہا ہے؟ ماہر نے زور دیا، آنکھیں گلابی پڑنے لگی. بیربل پلٹ گیا، میز کے کنارے ہاتھ رکھے رکا، سر جھکا کے جیسے کچھ دیر سوچا. کیا مطلب وہ مر رہا ہے؟ پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے پلٹا. مالک نہیں مر سکتا. بیربل تم درمیان میں مت بولو. اسے دیکھے بنا ہاتھ اٹھا کے تنبیہ کی. وہ گہری سانس لے کر رہ گئی. تم کہہ رہے ہو کہ؟ وہ اب ماہر کے سامنے آیا. گھنگریالے بالوں تلے پیشانی سرخ اور بلدار تھی. کہ مالک عبد المالک فرید مر رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں غصے سے لکیریں ابھر رہی تھی. ماہر نے اس بات میں گردن ہلائی، ایک برہم خاموش نگاہ اس کے پیچھے کھڑی مالا پر ڈالی. وہ روبوٹ مر رہا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. نہیں، وہ نہیں مر سکتا، میں نہیں مانتا. اس نے زور سے پیچھے دیوار پہ ہاتھ مارا. وہ بے حس بوڑھا، وہ یوں نہیں مر سکتا. اس نے دوبارہ دیوار پر ہاتھ مارا. وہ ماہر کے دائیں جانب کھڑا تھا. اس نے ساری زندگی اس نے مجھے کہا کہ میں کسی قابل نہیں ہوں. وہ مجھے کسی قابل سمجھتا ہی نہیں ہے. اس نے دیوار سے ہاتھ ہٹا کے دیکھا. وہ سرخ پڑ رہا تھا. اس نے ہمیشہ مجھے ماہر سے کمتر سمجھا ہے. نہ میں پڑھائی میں ماہر جیسا تھا، نہ کاروبار میں. مالک بھی، میرا باپ بھی، وہ سب مجھے کمتر سمجھتے تھے. اس نے پھر سے دیوار پہ ہاتھ مارا. اور اب مجھے میرے احساس ملے تھے. اب میں اپنی بیکری ایکسپینڈ کر رہا تھا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ؟ اس کی سرخ آنکھوں میں زمانوں کی حیرت تھی. کہ وہ مر رہا ہے؟ ان میں سے کوئی کچھ نہ بول. وہ چالاک بوڑھا، وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ یوں مر سکتا ہے؟ وہ نفی میں گردن ہلا رہا تھا، آنکھیں گلابی سے بھر رہی تھی. وہ نہیں مر سکتا، وہ ابھی نہیں مر سکتا. وہ سرخ ہاتھ کی انگلی اٹھا کے گویا ان سے بانڈ کر رہا تھا. وہ پہلے دیکھے گا اپنی آنکھوں سے مجھے کامیاب ہوتے ہوئے، میرے سامنے آ کے اعتراف کرے گا. میں سینے پر اسی انگلی سے دستک دی. میں ماہر سے بہتر ہوں، کہ میں کچھ ہوں اس کے لیے. پہلے وہ یہ مانے گا، پھر مرے گا. ایسے نہیں مر سکتا وہ، میں نہیں مانتا. نفی میں سر ہلاتا وہ پیچھے کو ہٹنے لگا. ایک تو اوتومن کو جوگر سے ٹھوکر ماری، وہ دور جا لڑکا. بیربل، اس نے تعصب سے بیربل کے چہرے کو دیکھا. اس پر آنسو گر رہے تھے، لیکن وہ ابھی تک نفی میں سر ہلا رہا تھا. ایسے نہیں مرنے دوں گا میں اس کو. وہ پلٹ کے گلاس ڈور کی طرف بڑھ گیا جو بالکنی کی جانب کھلتا تھا. اسے کھولا تو ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا اندر آیا. وہ باہر نکلا اور دھڑام سے اسے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا. ماہر اس کی طرف پلٹا. وہ ٹرے ہاتھ میں لیے گردن موڑ افسوس سے بالکنی کی طرف دیکھ رہی تھی. نگاہیں محسوس کر کے چونک کر اس کی طرف دیکھا. میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس بات کو خود تک رکھنا، اور تم؟ شدت غیظ سے اس نے مٹھی بھینچ لی. بہت عرصے بعد اسے کسی پہ اتنا غصہ آیا تھا. مالک کو اس کا چچا بھی ہے، یہ سچ جاننا اس کا حق تھا. یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے. درست ماہر بے درست. بیس پہ زور سے ٹرے رکھی. یہ تمہارا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اسے یہ سچ تم سے سننا چاہیے تھا. میز پر زور سے ٹرے رکھی. یہ تمہارا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اسے یہ سچ تم سے سننا چاہیے تھا، جیسے تمہارا سچ مجھے تم سے سننا چاہیے تھا. کیف یا صفورہ سے نہیں. اس کی آواز بلند ہوئی. وہ ایک دم خاموش ہو گیا. وہ لمحے بھر کو اس کشمالہ سے مختلف لگی تھی جس میں وہ گزشتہ 5 دن سے دیکھ رہا تھا. میں تمہارے اوپر کبھی اعتبار نہیں کر سکتا. اسے دیکھتے ہوئے افسوس سے گردن دائیں بائیں ہلائی. میکس دا ٹو آف اس. کشمالہ مبین نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور آگے بڑھ گئی. اس کا رخ بالکنی کی جانب تھا. وہ افسوس اور برہمی سے اسے دیکھتا رہا. وہ بالکنی کا دروازہ کھول رہی تھی. سرد ہوا پھر سے اندر آئی، لیکن وہ اس ہوا کے لیے نہیں رکا. دوسری طرف سے باہر نکل گیا. آفس خالی رہ گیا. بالکنی سرد تھی اور ہوا ٹھنڈی. وہ زمین پر بیٹھا دیوار سے ٹیک لگائے سر ہاتھوں میں گرائے رو رہا تھا. اس کا سارا وجود ہچکیوں سے ہولے ہولے لرز رہا تھا. مالا چند لمحے تعصب سے اسے دیکھتی رہی، پھر نرمی سے اسے پکارا. بیربل.
مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سر اٹھائے بغیر گیلی آواز میں کہا اوکے۔ وہ واپس مڑ گئی۔ کوئی رو رہا ہو تو اسے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کے ناراضی سے کہا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر پڑی۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ٹشو پکڑاتے ہیں۔ چند ثانیے بعد وہ اس کے سامنے ٹشو کا ڈبہ رکھ کے وہیں بیٹھ رہی تھی۔ صاف ٹائل شدہ فرش پر وہ چھوٹا سا پیٹیو بنا تھا جس میں کین کا فرنیچر رکھا تھا اور ریلنگ کے ساتھ چند گملے سجے تھے۔ تھینک یو، بیربل نے بھاری آواز میں کہتے سر جھکائے چند ٹشو نکالے، پھر چہرہ صاف کیا، ناک رگڑا۔ تمہارے پاس کوئی پالتو جانور تھا بیربل؟ نہیں، جب میرے ابا کی ڈیتھ ہوئی تو میں بہت چھوٹی تھی۔ وہ چہرہ اٹھا کے گیلی گلابی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے سامنے آلتی پالتی کی زمین پر بیٹھی نرمی سے کہہ رہی تھی، اس وقت مجھے اپنی ماں سے ایک ہی شکوہ تھا، کاش انہوں نے مجھے ایک پالتو جانور لے کر دیا ہوتا، بلی، کتا، خرگوش۔ ایک جانور ہر بچے کے پاس ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جانور کچھ عرصے بعد مر جاتے ہیں اور وہ بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ موت کیا ہوتی ہے، پھر اسے گریف کو پروسیس کرنے کا فن آنے لگتا ہے۔ بیربل نے سر دیوار سے ٹکا کے چند گہرے سانس۔ وہ کب سے بیمار ہے؟ مجھے کیوں علم نہیں ہو سکا؟ وہ حیران تھا، شوق میں تھا، پھر چونکا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ پھر چہرے پر خفگی در آئی۔ اس نے سوال بدلا، تمہیں کب سے معلوم ہے؟ چند منٹ پہلے سے۔ اسی لیے وہ زارا سے شادی کر رہا ہے؟ اسی لیے وہ مالی کی ہر بات مانتا ہے؟ وہ اس کا اتنا تابع دار ہے کیونکہ اس کو کھونے سے ڈرتا ہے؟ آنسو پھر سے اس کی آنکھ کے کنارے سے پھسلنے لگا۔ اور میں نے ہمیشہ اس کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے مالا۔ میں کبھی اس قابل نہیں بن سکا کہ مالک میری تعریف کرتا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اپنے بڑوں کا اپروول، ان کی تعریف، کتنا ترستے ہیں ہم سب کو بیربل، بڑے سمجھتے ہی نہیں۔ میں اس کے لیے کبھی ماہر نہیں بن سکوں گا۔ میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمیشہ اس کو برا بھلا کہا۔ بیربل، وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، تم جس تکلیف میں ہو وہ میں نے تمہیں دی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ تم جان جاؤ کہ مالک بیمار ہے، ماہر تمہیں اس سے بچا رہا تھا، لیکن ہر انسان کو اپنے حصے کی تکلیف کاٹنی چاہیے۔ آئی ایم سوری، لیکن اگر تمہیں 4 ماہ بعد معلوم ہوتا تو تمہارے پاس مہلت نہ ہوتی۔ مہلت؟ بیربل نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ہاں مہلت، اب تمہارے پاس وقت ہے۔ کس چیز کے لیے؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ اس کی خدمت، خیال وغیرہ۔ مالا نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ بیربل نے شرٹ کے کف سے آنکھیں رگڑی اور سر جھٹکا۔ میں اس سے کوئی محبت وغیرہ نہیں کرتا ہوں۔ چند گہرے سانس لیے، ناک سے بلغم اندر کھینچا، بالوں میں انگلیاں پھیر کے انہیں درست کیا، ایک ٹشو مزید نکالا۔ وہ غور سے اسے دیکھے گئی۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ نہیں، اور نہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے زخمی نگاہوں سے مالا کا چہرہ دیکھا۔ ورنہ اپنی تکلیف میرے ساتھ شیئر کرتا، لیکن نہیں، اس نے مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھا۔ وہ کپڑوں سے نادیدہ گرد جھاڑ کے اٹھ رہا تھا، وہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ ماہر is the son he never had۔ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا، بیربل اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے پاس جاؤ، اس سے یہ سب کہو جو تم اس کے لیے محسوس کرتے ہو، باتیں کہہ دینی چاہیے، دل میں نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اور سر جھکائے ادھر ادھر کی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ میں اب رو نہیں رہا، تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتی۔ اس سے نگاہیں نہیں ملا رہا تھا، بلکہ ہنوز پھیکی ہوئی تھی۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، میں پھر آؤں گی۔ وہ آفس کی طرف بڑھ گئی۔ مالا، وہ بالکنی کا دروازہ کھول رہی تھی جب وہ پکار اٹھا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ اب اسے ہی دیکھ رہا تھا، آنکھیں پھر سے بھیگی ہوئی تھی۔ تھینک یو، وہ مسکرا دی، سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گئی۔